अस्सलाम वालेकुम। क्या इसके नावल पे आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल पेश कर रहे हैं जिसका नाम है एक आम सी लड़की। नावल की राइटर है निकत अब्दुल्ला। चलिए चलते हैं नावल की जानिब। नैनी इधर देखो, कितना बड़ा अमरूद। काशी ने बहुत जोशीले अंदाज में इसका बाजू हिलाकर अमरूद की तरफ इशारा किया तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए बोली, कहाँ है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। अंधी हो गई हो क्या? इससे 9 साल छोटे काशी ने कहा तो वो उछल पड़ी। हाँ, ये तुमने अंधी किसे कहा? तुम्हें। निशी फ़ौरन बोल पड़ी। नहीं, मैं निशी को कह रहा हूँ। काशी ने अमरूद के लालच में निशी का नाम लिया तो वो मुतमईन हो गई। अच्छा चलो, मुझे अमरूद दिखाओ। वो रहा। काशी ने फिर इशारा किया तो वो अब झुककर काशी के साथ सर मिलाकर इसके हाथ की सीध में देखते ही चीखी। हाँ, नज़र आ गया। जाओ कोई डंडी लाओ। डंडी वहाँ तक नहीं जाएगी, पत्थर मारो। निशी ने कहा तो वो फ़ौरन बोली, हाँ पत्थर। पत्थर लाओ। खुद उठा लाओ ना, वो ढेर पड़ा है। काशी और निशी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं हुए। बहुत कामचोर हो तुम दोनों, जाओ, अब तुम्हें अमरूद नहीं मिलेगा। वो झंझलाती हुई जाकर मुट्ठी में पत्थर भर लाई और एक एक करके ताक कर निशाना लगाने लगी, लेकिन हर बार इधर निशाना खता होता उधर काशी और निशी इस पर हंसने लगते, जिससे वो मज़ीद झंझलाई। मैं ये अमरूद गिरा कर रहूँगी और तुम दोनों को इसमें से एक बीज भी नहीं मिलेगा। वाह, दिखाया मैंने है। जी नहीं, पहले मैंने देखा था। काशी और निशी आपस में लड़ने लगे। तुम दोनों तो चुप करो। इसने चीख कर दोनों को चुप कराया और आखिरी पत्थर खींच कर मारते ही इसके मुंह से एक और चीख निकल गई, क्योंकि पत्थर अमरूद की बजाय गेट की तरफ आते शख्स के माथे पर जा लगा था। ओए, ये तुमने किसको मार दिया? निशी ने घबरा कर कहा तो वो जल्दी से नीचे बैठते हुए बोली, चुप, नीचे हो जाओ, मैं अम्मी को बताता हूँ। काशी कहता हुआ भागकर सीढ़ियाँ उतर गया। इसके पीछे निशी भी दौड़ गई। कितने कमीने हैं दोनों, सारा इल्ज़ाम मेरे सर रख देंगे और अम्मी भी यकीन कर लेंगी। अभी बताती हूँ इन्हें। वो इनके पीछे जाने के लिए उठी थी कि इस शख्स को बेल का बटन दबाते देकर दोबारा बैठ गई। उफ, ये भी अम्मी से शिकायत करके ही जाएगा। मैंने जानबूझकर थोड़ी मारा है, ये खुद ही सामने आ गया था। इसने बड़बड़ाते हुए अपने तय बहुत एहतियात से सर ऊंचा करके मंडेर से झांका तो वो इत्तेफाक से इधर ही देख रहा था। या अल्लाह, वो फिर से नीचे बैठ गई। ये तो जा ही नहीं रहा। काशी और निशी की खसलत का लगता है, शिकायत के बगैर जाएगा ही नहीं। और अम्मी खुद तो डांटे की ही अबू से भी कहेंगी, और अगर अबू को गुस्सा आ गया। मैं अबू के गुस्से से बचने की खातिर फ़ौरन खड़ी हो गई। इधर वो शख्स अब गेट की तरफ पीठ मोड़े खड़ा था, गालिबन किसी के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। श्त, श्त, इसने इसे मुतवज्जा करने के लिए मुंह से आवाज़ निकाली और जैसे ही इसने देखा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सॉरी, वो इशारे से पूछने लगा कि वो क्या कह रही है। माफ़ी मांग रही हूँ, आप खुदा के लिए जाएं यहाँ से। वो दांत पीस कर कदरे ऊंची आवाज़ में बोली तो इसने गेट की तरफ पता नहीं क्या इशारा किया। घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे छोटे बहन भाई हैं। बड़ा कोई नहीं है जिससे आप मेरी शिकायत करेंगे। और क्यों करेंगे शिकायत, मैंने माफ़ी तो मांग ली है। वो उल्टा इस पर नाराज़ होने लगी तो वो पीठ मोड़कर खड़ा हो गया। तौबा, कितना ढीठ है। नैनी अम्मी जाने किस कोने से इसे पुकार रही थी। वो समझी अब इसकी शामत आने वाली है, भागती हुई नीचे आई। मैं नहीं आ रही। अरे वो लिफाफा बताओ, कहाँ रखा है जो सुबह तुम्हारे अबू दे गए थे? अम्मी ने झंझलाकर कहा। मुझे नहीं पता, ये जवाब इसके पास हमेशा तैयार रहता था। तुम्हें किसी बात का पता होता है? इधर अम्मी को यही कहना था, लेकिन इनसे पहले निशी दरवाजे में आकर बोली थी। तो चुप कर, नहीं तो बताती हूँ। वो निशी को मारने इसके पीछे भागी। अम्मी अम्मी, निशी जाकर अम्मी से लिपट गई। हाय, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने आप को देखो और इसे देखो, पूरे 8 साल छोटी है तुमसे। अम्मी अपनी तलाश तर करके इसे डांटने लगी। तो आप मुझे क्यों डांट रही हैं? इसे समझाएं, छोटी होकर जुबान चलाती है। इसने कहा तो अम्मी मज़ीद तेज़ होकर बोली, तुम खुद मौका देती हो। इसे बड़ा बनने का शौक़ है तो काम भी बड़ों वाले करो, तब छोटे तुम्हारी इज्जत करेंगे। आप भी मुझे इल्ज़ाम देंगी? अच्छा बस काम करने दो। वो लिफाफा कहाँ है? अम्मी को फिर लिफाफा याद आ गया। कौन सा लिफाफा? इसने रूठे लहजे में पूछा। सुबह तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे सामने ही तो दिया था। वो इधर फ्रिज पर रखा है। इसके बताते ही अम्मी को याद आ गया। हाँ, वहीं तो रखा था मैंने। जाओ जल्दी उठाकर बाहर दे आओ। बाहर फेंक आऊँ? इसने फ्रिज के ऊपर हाथ मारते हुए कहा। फेंकने को किसने कहा है? बाहर आदमी खड़ा है, इसे दो। अम्मी के दांत पीसने पर वो लिफाफा हाथ आते ही भाग पड़ी और जैसे ही गेट खोला सामने उसी शख्स को देखकर सटपटाकर बोली, आप गए नहीं? कहाँ? इसने सरतापा इसे देखकर पूछा तो वो पेशानी पर बल डालकर बोली, मुझे क्या पता आपको कहाँ जाना है। फिर पूछा क्यों? गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। इसने हाथ जोड़े तो वो लिफाफा देकर बोला, लाइए। क्या? वो समझी नहीं। ये लिफाफा। इसने लिफाफा लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो फ़ौरन दोनों हाथ पीछे करते हुए बोली, आपको क्यों दूँ? फिर किसे देंगी? वो। इसने इधर उधर देखा, इसके अलावा और कोई नहीं था। तब किसी आकर लिफाफा इसकी तरफ बढ़ा दिया। लीजिए। शुक्रिया, और सुने, किसी और के सामने हाथ मत जोड़िएगा। इसने लिफाफा लेकर कहा। वो कुछ इस अंदाज से मुस्कुरा रहा था कि इसने घबराकर गेट बंद कर दिया।
ایک تو وہ تھی ٹین ایج میں، دوسرے 8 سال کے وقفے سے پیدا ہونے والے بہن بھائی کے ساتھ رہ کر اس کی حرکتیں بھی بچوں والی ہوا کرتی تھیں، جبکہ قد کاٹ سے اپنی عمر سے کافی بڑی لگتی تھی، لیکن اسے بالکل احساس نہیں تھا۔ انتہائی لاابالی، لاپرواہ اور بڑی حد تک غیر ذمہ دار۔ کھانے، سونے اور پڑھنے کے علاوہ اگر اسے کوئی کام تھا تو چھوٹے دونوں کے ساتھ کھیلنا، اور کھیلنے کے بعد لڑنا بھی ضرور۔ کھیلتے ہوئے احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، لیکن لڑتے ہوئے فوراً احساس ہوتا کہ بچے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تب وہ دونوں کو پیٹ کر رکھ دیتی، جس سے وہ اور زیادہ زبان چلاتے تھے، اور اس کے کتنے نام رکھ چھوڑے تھے۔ موٹی بھینس، حالانکہ وہ موٹی نہیں تھی۔ لمبی اونٹ، سروقت ضرور تھی۔ چھوٹے دونوں اس سے مار کھانے کے بعد ناراض ہو کر آپس میں ایسی باتیں کرتے تھے، میں آئندہ موٹی بھینس کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ ڈنگ ڈونگ منگوائے گی نا، ساری راستے میں کھا جاؤں گا۔ میں پھینی کو اپنی گڑیا کی شادی میں بھی نہیں بلاؤں گی۔ پہلے بھی سارے چاول چٹ کر گئی تھی، اور وہ تھی کچھ دیر بعد سب بھول کر آ جاتی۔ اور لوڈو کھیلیں۔ وہ دونوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگتے۔ نہیں جانا، نہیں کھیلنا۔ کیا ہوا، نہیں کھیل رہے؟ دونوں چپ، بات نہیں کرنی۔ ارے یاد آیا، صبح دودھ پھٹ گیا تھا، بڑے مزے کا کھویا بنے گا، میں ابھی بناتی ہوں۔ اسے اچانک یاد آیا تھا، فوراً کچن کی طرف بھاگی تو وہ دونوں بھی خفگی بھول کر اس کے پیچھے بھاگے آئے۔ ہمیں بھی کھلاؤ گی؟ کھانے کے لیے کیسے بھاگے آتے ہو؟ تم بھی تو ہماری چیزیں چھین کر کھاتی ہو، نشی نے کہا تو وہ روب سے بولی۔ اچھا بس، پچھلی باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھویا کھاؤں گا۔ کاشی کی نیت صرف کھوئے پر لگی تھی اور کچھ نہیں سننا چاہتا تھا۔ ایک شرط پر دوں گی، اپنی منوانے کا ایسا موقع ہاتھ آتا تھا کبھی کبھی۔ کیا؟ دونوں ایک ساتھ بولے۔ مجھے آپ ہی کہا کرو، کیونکہ میں تم دونوں سے بڑی ہوں۔ کیا کہو گے؟ اس نے دونوں کے منہ سے سننا چاہا۔ آپ ہی۔ ہاں شاباش، اب جاؤ تم دونوں آرام سے کھیلو، جب کھویا بن جائے گا میں تمہیں بلا لوں گی۔ اس نے کاشی کا گال تھپک کر کہا تو وہ فوراً بولا، نہیں تم کھا جاؤ گی۔ ہائے، اس نے آنکھیں نکالی، اعتبار نہیں ہے مجھ پر، اور یہ تم کیا ہوتا ہے؟ آپ کھا جائیں گی، نشی نے فوراً اسے عزت دے ڈالی۔ نہیں، میں بالکل نہیں کھاؤں گی، تم جاؤ اندر، اور جب تک میں نہ بلاؤں مت آنا، ورنہ میں چکھاؤں گی بھی نہیں۔ اس کی دھمکی پر دونوں خاصی مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اندر چلے گئے۔ تب اس نے پتیلی کے نیچے چولہا جلایا اور پھر چمچ چلانے کے ساتھ ساتھ گنگنانے بھی لگی تھی۔ 15 منٹ ہو گئے، پھٹے ہوئے دودھ میں پانی سوکھ کے نہیں دے رہا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے تھک گئی، کیونکہ کام کی عادت نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے شوق ہی نہیں تھا، بلکہ ابو کی اپنی منطق تھی کہ جب تک بچی پڑھ رہی ہے گرداری میں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیچاری امی سارا وقت لگی رہتی تھی، اوپر کے کاموں کے لیے ماسی تھی، اور وہ بس ایسے ہی کام کیا کرتی تھی۔ کبھی میٹھا کھانے کو دل چاہا تو کچن میں جا گھسی، اور شاذ و نادر ہی اس کے ہاتھوں کوئی چیز بن پاتی، ورنہ اکثر امی کی صلواتوں کے ساتھ چھوٹے دونوں کی کھی سننی پڑتی تھی۔ اس کے بعد وہ آئندہ کچن میں جانے سے توبہ کر لیتی اور پھر کچھ دنوں بعد بھول بھی جاتی تھی۔ بہرحال اس وقت ایک تو وہ کھڑے کھڑے تھک گئی تھی، دوسرے کاشی اور نشی کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جس سے وہ کھڑکی کے اتنی شرافت سے تو وہ دونوں بیٹھنے والے نہیں ہیں، ضرور اس کی الماری کی تلاشی لے رہے ہوں گے۔ اور ادھر دھیان جاتے ہی وہ چولہا دھیما کیے بغیر دبے پاؤں اندر آئی تو واقعی وہ دونوں اس کی الماری میں گھسے اس کے چاکلیٹس پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ میں بھی کہوں، اتنے آرام سے کیسے بیٹھے ہیں؟ اس نے ان کے سر پر جا کر کہا تو دونوں اچھل کر کھڑے ہوئے اور بھاگنا چاہتے تھے کہ اس نے دبوچ لیا۔ مجھے کھویا پکانے میں لگا دیا، میں تمہاری نوکر ہوں، نکالو میرے چاکلیٹ۔ امی امی، دونوں چلانے لگے تو امی گھبرا کر بھاگی آئیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہائے، اتنی بڑی لوٹا کی لوٹا، بچوں کو مارے شرم نہیں آتی؟ چھوڑو۔ امی اس کے شکنجے سے دونوں کو چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے بولی، آنے دو باپ کو، بہت سر چڑھا لیا ہے انہوں نے تمہیں، اور آپ نے جو ان کو سر چڑھایا ہوا ہے، اتنے اتنے سے ہیں اور کتنی بدتمیزی کرتے ہیں میرے ساتھ، یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ سب نظر آتا ہے مجھے، تمہیں خود اپنی عزت کروانی نہیں آتی، ہر وقت ان کے ساتھ لگی رہو گی تو یہی سلوک کریں گے، کر کے تو دیکھیں آئندہ میرے ساتھ بدتمیزی، منہ توڑ کے رکھ دوں گی، بڑے آئے کہیں سے۔ میرے سارے چاکلیٹ کھا لیے، وہ روحانسی ہو گئی۔ تو کیا ہوا، کھا لیے تو؟ امی نے کہا، پھر ایک دم ٹھٹک کر ادھر ادھر دیکھ کر بولی، یہ جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ جلنے کی؟ اللہ میرا کھویا۔ وہ تیر کی سی تیزی سے بھاگی تھی، لیکن کچن میں داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ پتیلی کے اندر سے بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ ستیہ ناز، کیا چڑھا کر گئی تھی؟ پیچھے سے امی نے اس کی کمر پر دھموکہ مارتے ہوئے کہا۔ کھویا کھویا، آہا کتنا اچھا کھویا بن رہا ہے، آپی دھاپی کھویا کھاؤ گی؟ چھوٹے دونوں کو موقع مل گیا، مزید اسے چڑھانے لگے۔ ادھر امی اسے کوسے جا رہی تھی، وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ جو پتیلی جل گئی؟ کرتے کرتے ہی کام آتے ہیں، لیکن امی کو صرف ڈانٹنا آتا ہے، اور وہ بھی صرف مجھے، ان دونوں کو کچھ نہیں کہیں گی۔ میرے سارے چاکلیٹ کھا لیے اور انہی کی وجہ سے میرا کھویا بھی جل گیا، آئندہ میں کبھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ کتنے مطلبی ہیں، ہوم ورک کروانے کے لیے کیسے خوشامد کرتے ہیں۔ نینی میری ڈرائنگ بنا دو، اب بنا کے دوں گی نا اچھی طرح، کمینے ذلیل، کام کے وقت آپی ورنہ دھاپی۔ وہ مسلسل بڑبڑا کر دل کی بڑاس نکال رہی تھی، پھر ایسے ہی سو گئی، اور خود سے تو وہ کبھی نہیں اٹھتی تھی، جن چھوڑنا پڑتا تھا۔ شام میں امی پتہ نہیں بھول گئی یا ناراضی کی وجہ سے نہیں اٹھایا تھا،
जब अब्बू आ गए और इन्होंने इसका पूछा तब निशी भागी आई। नैनी उठो, अब्बू आ गए हैं। उठो ना, अब्बू बुला रहे हैं। निशी ने इसके सर के नीचे से तकिया खींचकर इसके मुंह पर दे मारा तो वो इसकी इस बदतमीजी पर खोल कर रह गई। बोली कुछ नहीं हो, सिर्फ अब्बू की वजह से कमरे से निकल कर आई तो वो इसे देखकर पूछने लगे, क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक है? जी। वो रूठी रूठी सीधी वॉश बेसन पर चली गई और मुंह हाथ धोकर आई। इसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। अरे क्या हुआ बेटा? अब्बू को इसकी ज़रा सी चुप बुरी तरह खुलती थी। आंसू, मुझे बताओ क्या हुआ है? इस घर में मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, वो रोते हुए बोली। अम्मी हर वक्त डांटती हैं, काशी निशी इतनी बदतमीज़ी करते हैं कि मैं बता नहीं सकती, मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। अम्मी ने कुछ नहीं कहती, वो इनकी अपनी औलाद है ना, और मैं, तुम मेरी बेटी हो। अबू इसे अपने साथ लगाते हुए बोले, मुझे बताओ अम्मी क्यों डांटती हैं? मुझसे पतीली जल गई थी और अगर बर्तन हाथ से छूट जाते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं कोई जानबूझकर थोड़ी तोड़ती हूँ। काशी निशी मुझे नैनी फीनी कहते हैं और मोटी भैंस। आज दोनों ने मेरे सारे चॉकलेट खा लिए, खोया भी इनकी वजह से जला था और डांट मुझे पड़ी। बच्चों की तरह रोते हुए इसने शिकायत का दफ्तर खोल दिया था। अबू ने सारी सूरत हाल समझकर इस वक्त काशी निशी को बुलाकर बहुत डांटा तो अम्मी आकर कहने लगी, कुछ इसको भी समझाएं, इतनी बड़ी हो गई, अकल नाम को नहीं। समझ जाएगी, वक्त के साथ सब समझ आ जाती है। चलो बेटा आप मुँह धो लो, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। अबू ने अम्मी को जवाब देकर इसे कहा तो वो शू शू करती उठकर चली गई। नहीं, आपकी ये बातें इसे कभी बड़ा नहीं होने देंगी, अम्मी ने सर झटकते हुए कहा। मुझसे इसका रोना बर्दाश्त नहीं होता, ना मैं इसे डांट सकता हूँ और तुम भी मत डांटा करो, बहुत छोटे दिल की है। अबू ने कहा तो अम्मी गहरी सांस लेकर बोली, लड़कियों के साथ इतनी मोहब्बत और नरमी अच्छी नहीं होती, आगे पता नहीं नसीब में क्या लिखा हो। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा है। अबू ने जिस अंदाज से कहा अम्मी समझ गई कि वो इस सिलसिले में कुछ नहीं सुनेंगे। जब ही खामोश हो रही थी, वो अपनी बात पर कायम नहीं रह सकती थी। अक्सर तैयार करती छोटे दोनों से बात नहीं करेगी, लेकिन अगले वक्त भूल जाती और इस बार छोटे दोनों ने इससे बात न करने की कसम खाई थी क्योंकि इसने इन्हें अबू से डांट पड़वाई थी और वो अपनी कसम तोड़ने पर तैयार नहीं थे। आज तीसरे दिन भी वो इन्हें मनाती फिर रही थी। मैं कॉलेज से इतनी सारी चॉकलेट लाई हूँ, खाओगे? और पता है मुझे अंडों का हलवा बनाना भी आ गया है, इतने मज़े का बनाऊंगी, पतीली जल जाएगी। निशी ने काशी के कान में सरगोशी की तो वो मुंह पर हाथ रखकर खी खी करने लगा। मुझे पतंग उड़ानी भी आती है। इस बार इसने खाने का लालच छोड़कर दूसरा हलवा आजमाया जिस पर काशी उछल पड़ा। है तुम्हारे पास पतंग है? काशी चुप, बात नहीं करो इससे। निशी इसे कोनियाँ मारने लगी। तुम चुप करो ना, मैं पतंग ले आऊँ। काशी अब कहाँ निशी की बात सुनने वाला था। ले आओ, 60 डोर भी लाना। इसने झट पैसे निकाल कर दे दिए और वो पूरी दोपहर अपनी नींद हराम करके इन दोनों के साथ पतंग उड़ाने की कोशिश करती रही। पतंग तो नहीं उड़ी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी और इस खुशी में अपने सारे चॉकलेट भी इन दोनों में बांट दिए क्योंकि वो फितरतन सुलझ थी। ज़्यादा देर किसी से नाराज़ नहीं रह सकती थी और दूसरे की नाराज़ी तो इसकी जान पर बना देती थी। अब्बू को इसकी यही बातें या आदतें पसंद थी, जबकि अम्मी सिर्फ एक ही नज़रिए से सोचती थी कि लड़की ज़ात है, कल को पराए घर जाना है और वो इसी हिसाब से इसे घरदारी में ताक करना चाहती थी। हालांकि अभी वो इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी। इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और अपनी तमाम तर लापरवाहियों और गैर जिम्मेदारियों के बावजूद पढ़ाई में अच्छी थी। मैट्रिक में एक ग्रेड लाई थी जिसे अब्बू चाहते थे कि वो सिर्फ पढ़ने पर तवज्जो दे और मेडिकल में जाए, इसलिए वो इसकी घरेलू कामों में अदम दिलचस्पी को इग्नोर कर देते, बल्कि अम्मी कहती तो इन्हें भी टोक देते थे। अभी से इसे खानादारी सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी को पढ़ने दो। तुमसे अगर खाना नहीं पकता तो कोई मुलाजिम रख लो, ये जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती खाना नहीं पकाएगी। अबू हमेशा ही कहते थे, लेकिन आगे अल्लाह को कुछ और मंजूर था जो इस रोज़ अबू खुद ही कहने लगे। गज़नी आज मुझसे कह रहा था कि इसकी वालदा हमारे यहाँ आना चाहती हैं। कौन गज़नी? अम्मी बिल्कुल नहीं जानती थी, मेरे साथ ऑफिस में काम करता है और रहता भी इसी ब्लॉक में है। शायद मोहल्लेदारी की वजह से आना जाना रखना चाहते होंगे। बहरहाल तुम ख्याल रखना, किसी दिन इसकी वालदा आएंगी, अबू ने गज़नी के बारे में बताकर कहा था। और तीसरे ही दिन गज़नी की वालदा और भाभी आ गईं। वो इस वक्त आदत के मुताबिक गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। निशी ने अम्मी के कहने पर बोझ झंझोड़ा के उठकर मेहमानों के लिए चाय बना दे, लेकिन इसकी आंख खुल के नहीं थी। दूसरी बार तो इसने निशी को खींच कर दे मारा। खबरदार जो मुझे उठाया तो। अम्मी कह रही हैं चाय बना दो, मेहमान आए हैं। निशी ने बिलबिला कर कहा, मेहमानों से कहो अपने घर जाकर पिएं। वो करवट बदल गई। निशी ने मेहमानों के सामने जाकर अम्मी से कह दिया कि वो ये कह रही है, तो अम्मी मेहमानों के सामने जितनी शर्मिंदा हुई, इनके जाने के बाद इससे कई ज़्यादा तैश में आकर पहले निशी को पीट कर रख दिया कि मेहमानों के सामने कहने की क्या ज़रूरत थी। फिर जो इसे सोते में ही बालों से पकड़कर पलंग से नीचे घसीटा तो वो यही समझी कि क़यामत आ गई। ना मुराद, तुझे ज़रा शर्म हया नहीं? अम्मी ने बाकायदा चप्पल उठा ली थी। क्यों मार रही हैं? क्या किया है मैंने? वो पहली चप्पल से ही बिलबिला कर चीखी।
لیکن امی کہاں اپنے حواسوں میں تھی، اپنی بولے جا رہی تھی، اس کا قصور نہیں بتا رہی تھی۔ اگر نشی اور کاشی آ کر امی کو کھینچ کر نہ لے جاتے تو اس کی کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ چکی ہوتی۔ کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہوں میں، اتنی بڑی ہو گئی ہوں اور امی نے مجھے چپلوں سے مارا۔ شام میں وہ ابو کے سامنے رو رو کر فریاد کر رہی تھی، اور کیونکہ اس سے پہلے ہی امی نے ابو کو ساری بات بتا کر الزام بھی انہیں ہی دے ڈالا تھا کہ ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ ایسی ہے اور اسے دیکھ کر چھوٹے بھی بگڑ رہے ہیں، اس لیے ابو اس کے آنسوں سے بس اندر ہی اندر تڑپے، اس پر ظاہر نہیں کیا اور سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا جب تم اپنے آپ کو بڑا کہہ رہی ہو تو پھر امی کا خیال کیوں نہیں کرتی؟ تمہیں ان کا کہنا ماننا چاہیے، بہت غلط کیا آج تم نے۔ وہ مہمانوں کے سامنے کتنی شرمندہ ہوئی۔ کون سے مہمان؟ میں نے کیا کیا؟ اسے واقعی خبر نہیں تھی۔ کیوں تمہیں نہیں پتا آج گھر میں کون آیا تھا؟ نہیں، میں سو رہی تھی، وہ سسکیاں لیتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں تو جب نشی نے تمہیں اٹھایا تو تم اٹھی کیوں نہیں؟ مجھے نہیں پتا، میری آنکھ نہیں کھلتی، پھر امی نے تو مجھے گھسیٹ کر اٹھایا تھا، اس پر مارا بھی۔ وہ پھر زاروں قطار رونے لگی۔ ارے رے رو نہیں بیٹا، ابو اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے، میں تمہاری امی کو سمجھاؤں گا، تمہیں ماریں گی نہیں۔ میں بڑی ہو گئی ہوں، کالج میں پڑھتی ہوں۔ ہاں میری بیٹی کالج میں آ گئی ہے، ابو نے مسکرا کر کہا۔ تبھی امی آ گئی اور جل کر بولی، یہ کبھی نہیں سدھر سکتی، سمجھ جائے گی، سمجھ جائے گی، وقت کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے۔ ابو نے کہا تو امی سر جھٹک کر بولی، پتہ نہیں کون سا وقت آئے گا۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ غزنی کی والدہ اور بھابھی پھر آ گئیں۔ اس بار وہ برآمدے میں نشی کے ساتھ بیٹھی اس کی گڑیا کا جہیز تیار کر رہی تھی۔ ساری چیزیں اس کے اطراف بکھری تھیں اور وہ درمیان میں بیٹھی بڑے انہماک سے گڑیا کے شرارے پر گوٹے لگانے میں مصروف تھی۔ نشی کے ٹوکا مارنے پر سر اونچا کر کے دونوں خواتین کو سلام کیا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ آئیے اندر چلیں۔ امی نے فوراً خواتین سے اندر چلنے پر اصرار کیا، لیکن وہ جیسے اس سے ملنے آئی تھی وہیں تخت پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگیں، یہ آپ کی بیٹی ہے؟ جی۔ امی نے اسے گھورنا شروع کر دیا، لیکن وہ متوجہ ہی نہیں تھی۔ ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ غزنی کی والدہ نے امی کو دیکھا تو وہ جو اسے گھور رہی تھی فوراً سنبھل کر بولی، نینی۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہے؟ بھابھی نے پوچھا۔ ابھی کالج میں داخلہ لیا ہے۔ اچھا ہاں، ابھی 4-6 مہینے پہلے غزنی نے بتایا تھا کہ شہاب صاحب کی بیٹی نے میٹرک پاس کر لیا ہے اور وہ تب سے کہہ رہے تھے کہ ہم مبارکباد دے آئیں، اسی بہانے آپ سے ملنا ملانا ہو جائے گا۔ بھابھی نے یاد کرتے ہوئے کہا، ہاں عجیب بات ہے کہ محلے میں رہتے ہوئے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اب تو ہو گئی ملاقات، آپ آئیے گا۔ غزنی کی والدہ نے کہا تو امی اٹھتے ہوئے بولیں، ضرور آئیے، اندر چلیں۔ یہی ٹھیک ہے بیٹی، تم کیا سی رہی ہو؟ وہ امی سے کہہ کر اس سے مخاطب ہو گئیں۔ جی۔ اس نے ادھر سر اونچا کیا، ادھر انگلی میں سوئی چبھ گئی ہوئی۔ ارے دیکھو خون نکل رہا ہے، بھابھی نے کہا تو اس نے جلدی میں گڑیا کے شرارے سے خون صاف کیا، جس پر نشی چیخ پڑی، یہ کیا کیا؟ میرا شرارہ خراب کر دیا، اپنے دوپٹے سے نہیں صاف کر سکتی تھی؟ چپ۔ اس نے آہستہ سے نشی کو گھرکا۔ اٹھو نینی، اندر جاؤ۔ امی نے دیکھا خواتین تو جم کر بیٹھ گئی ہیں، اسے ہی اندر جانے کو کہا اور وہ ایسے تو جانے والی نہیں تھی، نشی سے خائف ہو کر کہیں وہ مزید الٹا سیدھا نہ بک دے، فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، غزنی کی والدہ باقاعدہ امی کی طرف متوجہ ہو کر بولی تو بھابھی نے ان کی بات مزید آگے بڑھائی، ہم اس کے لیے آئے ہیں۔ جی؟ امی واقعی حیران ہو گئی۔ غزنی اسی فرم میں کام کرتے ہیں جہاں آپ کے شوہر ہیں، شاید کبھی ان کے منہ سے آپ نے غزنی کا نام سنا ہو۔ جی، گزشتہ بار ہی انہوں نے بتایا تھا کہ غزنی کی والدہ آنا چاہتی ہیں، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ اس مقصد سے۔ امی ان کے مقصد سے اچنبھے میں گر گئی تھی۔ نیک مقصد ہے، آپ بھائی صاحب سے مشورہ کر لیجئے، وہ غزنی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ غزنی کی والدہ نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، دیکھا نہیں ابھی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ امی نے کہا تو غزنی کی والدہ اپنی بہو کو دیکھنے لگی کہ وہ کچھ کہے۔ آنٹی آپ پہلے انکل سے بات کر لیں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ بھابھی نے کہا تو امی فوراً بولی، ہاں ظاہر ہے ان سے بات کرنے کے بعد ہی میں کچھ کہہ سکوں گی، اور آپ صرف اس لیے انکار مت کیجیے گا کہ بیٹی کم عمر ہے، شرعی حکم تو بیٹی کے جوان ہوتے ہی اس کی شادی کر دینے کا ہے۔ غزنی کی والدہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ کھڑی کیوں ہو گئی؟ بیٹھے میں چائے؟ پھر صحیح، اور صرف چائے ہی نہیں، ہم مٹھائی بھی کھائیں گے۔ بھابھی نے معنی خیز انداز میں کہا تو امی خاموش ہو رہی اور ان کے جاتے ہی بڑی شدت سے ابو کا انتظار کرنے لگی، حالانکہ جانتی بھی تھی کہ وہ 6 بجے سے پہلے نہیں آئیں گے، پھر بھی بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ اندر سے چلاتی ہوئی آ گئی، کاشی بال مل گئی، جلدی سے بیٹ لے آؤ۔ بال مل گئی؟ کہاں سے ملی؟ کاشی بال کا سن کر بھاگا آیا، میں نے ڈھونڈ لی، پہلی باری میری۔ اس نے بیٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن کاشی فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں، پھر تم میری باری نہیں دو گی؟ کیوں نہیں دوں گی؟ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں، تم ہمیشہ اپنی باری لے کر بھاگ جاتی ہو۔ کوئی نہیں، جھوٹا الزام مت لگاؤ۔ وہ بچوں کی طرح کاشی سے لڑ رہی تھی اور امی جو اس کے پروپوزل کو سوچتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تھی، اپنے آپ مسکرانے لگیں، اور جب ابو آئے تو انہیں بھی اسی طرح ہنس ہنس کر بتانے لگی۔ غزنی کی والدہ اور بھابھی آج پھر آئی تھیں، اپنی نینی کا رشتہ لے کر۔
رشتہ؟ ابو نے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ ہاں بتائیے بھلا، اس کی عمر ہے ابھی شادی کی؟ بچوں کی طرح تو کھیلتی اور لڑتی جھگڑتی ہے۔ جب وہ لوگ آئیں اس وقت بھی یہ گڑیا لیے بیٹھی تھی، پھر بھی وہ بات کر گئیں۔ کس کے لیے؟ میرا مطلب ہے لڑکے کے بارے میں بتایا کون ہے؟ ابو نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو آپ کے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے، غزنی۔ غزنی؟ ابو نے چونک کر دیکھا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے، لڑکا تو اچھا ہے، 2 سال سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت محنتی اور ایماندار ہے، بس عمر میں کچھ زیادہ ہے۔ اپنی نینی کتنے سال کی ہو گئی؟ 17ویں میں لگی ہوگی اور وہ 26-28 کا ہوگا۔ خیر عمر کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، ابو نے کہا تو امی تعجب سے بولی، ہائے آپ سنجیدہ ہو رہے ہیں؟ ہاں کیوں، تمہیں اعتراض ہے کیا؟ ابو نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اعتراض مجھے اس رشتے پر نہیں بلکہ نینی کی شادی کرنے پر ہے، اتنی جلدی تو میں اس کی شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ قد کاٹ میں جتنی اپنی عمر سے بڑی نظر آتی ہے، عقل میں اتنی ہی چھوٹی ہے۔ ہم ماں باپ ہیں جو اس کی بچکانہ حرکتوں کو برداشت کرتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ امی غلط نہیں کہہ رہی تھی، اس لیے ابو نے کوئی بحث نہیں کی اور اس وقت خاموشی اختیار کر لی، لیکن پھر موقع دیکھ کر وہ امی کو قائل کرنے بیٹھ گئے۔ کیونکہ انہیں غزنی پسند تھا اسی لیے وہ یہ بھی بھول گئے کہ اب تک وہ خود ہی امی کو ٹوکتے رہے تھے کہ نینی ابھی بچی ہے، وقت کے ساتھ سمجھ آئے گی۔ اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اب امی انہیں ٹوک رہی تھی۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے اور ابھی دونوں کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوئے تھے کہ غزنی کی والدہ پھر آ گئی۔ کیا سوچا آپ نے؟ انہوں نے حال احوال پوچھ کر فوراً اپنے مطلب کی بات کی۔ کیا سوچا؟ ابھی تو میری بیٹی پڑھ رہی ہے، گھرداری میں تو میں نے اسے ڈالا ہی نہیں۔ امی نے ابھی عذر تراشنے شروع کیے تھے کہ وہ بول پڑی، میں ہوں نا، سب سکھا دوں گی، اور اگر آگے پڑھنا چاہے گی تو اس پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس آپ ہاں کہہ دیں۔ میں اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ امی نے دامن بچایا تو وہ پوچھنے لگی، بھائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ابھی کچھ سوچا نہیں، میرا مطلب ہے کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ ٹھیک ہے، میں آج ان سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ غزنی کی والدہ شاید تہیہ کر کے آئی تھیں کہ آج حامی بھروا کے ہی اٹھیں گی، اس لیے ابو کے انتظار میں آرام سے بیٹھ گئیں۔ اور امی کیا کرتی، انہیں جانے کو تو نہیں کہہ سکتی تھی، مجبوراً کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی، پھر معذرت کر کے کچن میں چلی گئیں۔ اور جب تک کھانا تیار ہوا ابو آ گئے اور وہ تو پہلے ہی تقریباً رضامند تھے۔ غزنی کی والدہ کے سامنے زیادہ کچھ نہیں بولے، غزنی کی تعریف کرتے رہے، پھر حامی بھرنے کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، کوئی کام وام نہیں آتا اسے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی۔ غزنی کی والدہ حامی بھروا کر خوش تھیں اور اس تمام کارروائی کے دوران وہ اندر کاشی اور نشی کے ساتھ لوڈو کھیلتے ہوئے بار بار کہے جا رہی تھی، کون ہے یہ آنٹی، ہر دوسرے دن چلی آتی ہیں؟ ہاں مجھے بھی اچھی نہیں لگتی، نشی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ جاؤ دیکھو گئیں کہ نہیں، اتنی بھوک لگ رہی ہے، جائیں گی تو کھانا ملے گا۔ وہ لوڈو سے اکتا کر لیٹتے ہوئے بولی، پہلے یہ گیم ختم کرو، میں جیت رہی ہوں۔ کوئی نہیں، اس نے لوڈو کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا۔ پاگل، کاشی زور سے چیخا، اب اٹھا کے دو میری ساری گوٹیں، خود اٹھا لو موٹی بہن، آئندہ ہاتھ مت لگانا میرے لوڈو کو۔ کاشی اس کی نقل اتار کر بڑبڑاتا ہوا ادھر ادھر بکھری گوٹیں جمع کرنے لگا۔ تبھی امی آ گئی، چلو بیٹا کھانا کھا لو۔ وہ آنٹی چلی گئی؟ اس نے فوراً پوچھا تو امی ٹوکتے ٹوکتے رہ گئیں۔ ہاں کیوں آ جاتی ہیں ہر روز؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، تمہارے لیے۔ امی اس کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی لیکن وہ تو سیدھی سادی بات بھی دیر میں سمجھتی تھی، جب ہی تعجب سے بولی، میرے لیے؟ ہاں انہیں تم پسند آ گئی اور وہ اپنے بیٹے کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہیں۔ امی کو اچانک اس پر پیار آ گیا تھا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولی تو وہ بری طرح لجا گئی۔ امی، ہاں بیٹا آپ انہیں کچھ مت کہنا، تمہاری ساس ہے وہ، اور یہ بچوں کے کھیل اور بچوں کے ساتھ کھیلنا بند کرو۔ امی نے فوراً لیکچر دینا شروع کیا تھا کہ وہ سادگی سے پوچھنے لگی، پھر کس کے ساتھ کھیلوں؟ یا اللہ، امی جھنجھلا گئیں، کب عقل آئے گی تمہیں؟ چلو چل کے کھانا کھاؤ۔ آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ منمنائی، کوئی ناراض نہیں ہو رہی، چلو۔ امی سر جھٹکتی چلی گئیں تو وہ بھوک کے مارے ان کے پیچھے چلی آئی۔ پھر جمعے کے دن سادہ سی تقریب میں غزنی کی والدہ نے اسے منگنی کی انگوٹھی پہنائی تو اس پل جہاں اس کے دل پہ یہ نام رقم ہوا وہاں آنکھوں میں خواب بھی سج گئے تھے۔ سنو، تم نے غزنی کو دیکھا ہے؟ کیسے ہیں؟ رات میں وہ نشی اور کاشی سے بڑی رازداری سے پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھے، دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ مجھے نیا بیٹ لا کر دیں گے اور مجھے گڑیا۔ کیوں؟ وہ کیوں لا کر دیں گے؟ خبردار جو ان سے کوئی چیز لی تو۔ اس نے ٹوک کر ڈانٹا، ہم نے تھوڑی کہا ہے، وہ خود ہی کہہ رہے تھے۔ کہتے رہیں، تم منع کر دینا، بری بات ہے نا۔ وہ پہلی بار انہیں بہت پیار سے سمجھا رہی تھی، کسی سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے، وہ تو ہمارے بھائی جان ہیں۔ کاشی نے فوراً کہا، پھر بھی ان سے کچھ نہیں لینا ورنہ میں تم دونوں سے کبھی نہیں بولوں گی۔ اس نے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے اس کی بات ماننی چاہیے یا نہیں۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے۔ امی اب ہر بات میں اسے ٹوکنے کے ساتھ یہ بھی کہنے لگی تھی کہ سسرال میں تمہاری یہ حرکتیں برداشت نہیں کی جائیں گی، کچھ تمیز سیکھو، یہاں تمہیں کھانے سونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں،
اور وہاں ان کے علاوہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ اسے کچن کے کاموں میں بھی لگانے کی کوشش کرتی، لیکن اس پر یا تو نیند سوار رہتی یا کھیل کی طرف دھیان رہتا۔ مزید اب غزنی کے خیالوں میں بھی گم رہنے لگی تھی، گو کہ اب تک ان کی بس ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، وہ بھی اس وقت جب وہ ڈرائنگ روم میں تقریباً داخل ہو چکے تھے۔ اور ادھر کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے سائڈ سے ذرا سا دیکھا تھا، وائٹ سفاری سوٹ میں ان کا دراز قد، اور بس اس کے بعد کاشی اور نشی صحیح تعریفیں سنتی رہتی تھی۔ وہ دونوں تو چند دنوں میں بس انہی کے گیت گانے لگے تھے۔ اس وقت وہ سو کر اٹھی تھی، آنگن میں لگے واش بیسن پر آ کر منہ ہاتھ دھوتے ہوئے خیال آیا کہ کاشی نشی نظر نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دھیان اپنی الماری کی طرف گیا تو وہ فوراً نل بند کر کے اندر آئی، لیکن وہ موجود نہیں تھے۔ پھر امی کے کمرے میں جھانکا اور انہیں نماز میں مصروف دیکھ کر وہ کچھ اچنبھے میں گری۔ ڈرائنگ روم کی طرف آئی تو اندر سے آتی مردانہ آواز پر اس کے قدم وہیں دروازے کے قریب ہی رک گئے۔ نینی کیا کر رہی ہے؟ بڑی سو رہی ہے، ہر وقت سوتی رہتی ہے۔ کاشی کے جواب پر وہ پیچو تاب کھانے لگی۔ تم اٹھا دو نا۔ اللہ نہیں غزنی بھائی، اتنی زور سے کھینچ کر مارتی ہے موٹی بھینس۔ نشی غالباً کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ اف، یہ غزنی کے سامنے اس کا دل چاہا دونوں کو گھسیٹ کر لے آئے اور خوب مارے۔ اور غزنی وہ کتنی دلچسپی سے پوچھ رہے تھے، اور کیا کیا کرتی ہے؟ کھانا پکاتی ہے؟ نہیں، اسے کچھ پکانا نہیں آتا۔ کبھی کبھی جب دودھ پھٹ جاتا ہے تو اس کا کھویا بناتی ہے، ساری پتیلی جل جاتی ہے۔ اچھا، پھر امی سے ڈانٹ پڑتی ہے۔ اور ادھر غزنی نے اس کے مزید کارنامے جاننے کو ابھی اس قدر کہا تھا کہ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر فوراً اندر داخل ہو کر بولی، اور میں بتاتی ہوں۔ پھر غزنی کو دیکھتی ہی اچھل کر بولی، آپ وہی ہیں نا جسے میں نے پتھر مارا تھا؟ تو آپ نے جان بوجھ کر مارا تھا؟ غزنی اٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ تو سٹپٹا گئی۔ جی نہیں، وہ تو میں امرود کا نشانہ لے رہی تھی، جا لگا سیدھا دل پر۔ انہوں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن وہ سمجھی نہیں۔ جی نہیں، آپ کے ماتھے پر لگا تھا۔ نہیں، دل پر۔ ماتھے پر، وہ جیسے ثابت کرنے پر تل گئی۔ دل پر۔ اس بار غزنی کا انداز ہی نہیں، لہجہ بھی بدل گیا تھا۔ مزید آنکھیں جذبوں کی ترجمانی کرنے لگی تو وہ جو پھر اپنی بات دہرانے جا رہی تھی، ایک دم ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر نظریں جھکا گئی۔ کہاں لگا؟ غزنی نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ آپ کہاں ٹھہر سکتی تھی؟ فوراً کمرے سے نکل آئی اور سامنے سے امی کو آتے دیکھ کر گھبرا کر بولی، امی وہ میں کاشی اور نشی کو دیکھنے گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ… اچھا جاؤ چائے کا پانی رکھو۔ امی قصدن نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی تو گہری سانس کھینچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی۔ وہ کالج سے نکلتی تو گھر جانے کی جلدی صرف سونے کے لیے ہوتی تھی۔ آخری پیریڈ میں ہی سے جمائیاں آنے لگتی تھی، آنکھیں الگ بوجھل ہو جاتی اور پھر پیریڈ آف ہوتے ہی وہ ایسے بھاگتی جیسے پرائمری کے بچے چھٹی ہونے پر خوش ہو کر بھاگتے ہیں۔ کبھی نوٹس کے لیے یا کسی سہیلی کے بہت اصرار کرنے پر بھی وہ 5 منٹ نہیں رکتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایسے ہی بھاگی تھی اور بہت تیز قدموں سے اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک غزنی سامنے آ گئے۔ السلام علیکم۔ آپ؟ وہ کچھ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ انہوں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر پوچھا۔ کہا، کسی کو نہیں۔ پریشان کیوں ہو گئی؟ میں کوئی غیر تو نہیں؟ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے اپنائیت کا احساس دے کر کہا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ مزید گھبرا کر بولی۔ کیوں؟ وہ امی ناراض ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تو وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ روزانہ اسی وقت کالج سے نکلتی ہو؟ انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی پوچھا۔ جی، لیکن آپ روزانہ نہیں آئیے گا، اس نے کہا تو وہ بے ساختہ مسکرائے۔ کیوں؟ آخر میری سہیلیوں نے دیکھ لیا تو وہ باتیں بنائیں گی۔ بنانے دو، نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، اس نے لمبی جمائی لے کر کہا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولے، تمہیں نیند آ رہی ہے؟ وہ اصل میں مجھے دوپہر میں سونے کی عادت ہے، وہ دوسری جمائی بمشکل روک کر بولی۔ صرف دوپہر میں نے تو سنا ہے تم سارا وقت سوئی رہتی ہو، انہوں نے کہا تو وہ ایک دم تیز ہو کر بولی۔ کاشی اور نشی نے بتایا ہوگا نا، بہت بدتمیز ہے دونوں اور جھوٹے بھی۔ اچھا خیر یہ بتاؤ اور کیا کیا خوبیاں ہیں تم میں؟ انہی دونوں سے پوچھ لیجیے گا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، وہ بے ساختہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر بولے تو وہ کتنی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے، گھر کا سارا کام امی کرتی ہیں، میں اگر کچن میں چلی جاؤں تو برتن ٹوٹتے ہیں یا جلتے ہیں، اور کپڑے میں نے کبھی نہیں دھوئے، ماسی دھوتی ہے اور صفائی وغیرہ بھی وہی کرتی ہے، مجھے صرف پڑھنے کا شوق ہے اور کھیلنے کا۔ اچھا کون سا گیم کھیلتی ہو؟ ان کا خیال تھا وہ بیڈمنٹن والی بال وغیرہ کہے گی، اور اس نے بتایا ایسے ہی انداز میں تھا جیسے نیشنل لیول پر کھیلی جانے والی کسی گیم کی چیمپئن ہو۔ لوڈو اور کاشی کی سائیکل چلانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ آپ کے گھر میں سائیکل ہے؟ ہاں، کاشی کے برابر میرا بھتیجا ہے، اس کی سائیکل ہے، لیکن وہ تم نہیں چلاؤ گی۔ انہوں نے ایک پل میں اسے خوشی دے کر دوسرے پل چھین بھی لی۔ کیوں؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی اور انہوں نے بس اسے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ پھر جب اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو اسے متوجہ کر کے بولے، سنو اب جاتے ہی سو مت جانا۔ نہیں، پہلے تو میں کھانا کھاؤں گی، اس کے بعد سوؤں گی، وہ کہتے ہوئے فوراً اتر کر گیٹ میں داخل ہو گئی۔ ان کا رد عمل دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ویسے اسے لگا تھا جیسے وہ مسکرائے تھے۔ پھر بھی کھانے کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ خود کو کسی کام میں مصروف کرے، کیونکہ انہوں نے سونے سے منع کیا تھا،
لیکن ایک نیند ہی اس سے نہیں روٹتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ایسی مہربان ہوئی کہ پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ غزنی کی والدہ نے شادی کرنے پر اصرار شروع کر دیا۔ گو کہ امی نے پہلے ہی ان سے طے کر لیا تھا کہ وہ 2 سال بعد ہی اس کی شادی کریں گے، اور انہوں نے یہ بات مان بھی لی تھی، لیکن اب ان کا حج کا فارم آ گیا تھا تو وہ چاہتی تھی کہ اس فرض سے سبکدوش ہو کر جائیں۔ یوں امی ابو کو مجبوراً آمادہ ہونا پڑا۔ پھر شادی تو کرنی ہی تھی، ابھی کرتے یا 2 سال بعد۔ بس فکر اس بات کی تھی کہ اسے گھرداری نہیں آتی، اور امی نے بار بار غزنی کی والدہ کے سامنے اپنی تشویش کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ ہر بار یہی کہا، آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ اور امی فکر کیسے نہیں کرتی، جانتی جو تھی کہ سسرال کتنا ہی اچھا ہو، پھر بھی لوگ آنے والی لڑکی سے کچھ توقعات ضرور رکھتے ہیں، اور وہ تو ایک دم کوری تھی۔ 15 دن بعد کی تاریخ طے ہوئی تھی، اور اتنے دن امی نے اسے اپنے ساتھ کچن میں لگائے رکھا، جس سے وہ روٹی اور دال چاول بنانا سیکھ گئی، اور پھر بڑی سادگی سے پوچھنے لگی، کیا وہاں صرف دال چاول کھانے کو ملیں گے اور کچھ نہیں؟ نہیں، امی نے بے ساختہ ہنستے ہوئے کہا، تو وہ منہ پھلا کر بولی، میں نہیں کھاؤں گی۔ کیوں؟ جب سب لوگ کھائیں گے تو تم کیوں نہیں کھاؤ گی؟ مجھے نہیں اچھے لگتے، میں آپ کے پاس آ کر کھانا کھاؤں گی، میرے لیے ضرور رکھیے گا، سارا کاشی نشی کو نہیں کھلا دیجیے گا۔ اچھی بات ہے، امی اس وقت جتنی محظوظ ہوئی، بعد میں اسی حساب سے ان کے آنسو جھلکے تھے۔ میرے اللہ، میری بچی بہت سادہ، بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ معاملہ رکھنے والوں کو فراخ دل رکھنا، اور اس کی کوتاہیوں کو درگزر کریں اور اسے خوش رکھیں۔ اور ایسی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ میں وہ بابل کے گھر سے رخصت ہو کر غزنی کی سنگت میں نئے سفر کا حسین تصور لیے جس آنگن میں اتری، وہاں پہلے مرحلے پر اسے خوب پذیرائی ملی تھی۔ غزنی کے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اس لیے اس گھر میں کافی افراد تھے۔ غزنی کے چچا چچی اور ان کی 4 اولادیں، جن میں ایک کی شادی ہو چکی تھی، پھر دادی بھی تھی، اور غزنی کل 5 بہن بھائی تھے۔ دونوں بہنیں اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں، جبکہ بڑے بھائی اپنی بیوی اور دونوں بچوں سمیت اس گھر میں رہتے تھے، اور ایک بھائی غزنی سے چھوٹا تھا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال تمام افراد سے فرداً فرداً متعارف کرانے کے بعد غزنی کی بڑی بہن اسے خجلِ عروسی میں چھوڑنے آئیں تو خاصی تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لے کر نخوت سے بولی، کوئی اتنی حسین تو نہیں ہو؟ پتہ نہیں غزنی کس بات پر مر مٹا، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا ننھا سا دل سہم گیا۔ الماری میں کپڑے لٹکے ہیں، نکال لینا، اور ہاں زیور اتارنا تو لاکر میں سنبھال کر رکھنا، کوئی چیز ادھر ادھر ہو گئی تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، سمجھی؟ وہ خاصے نروٹے پن سے تنبیہ کرتی چلی گئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے ذرا سی آنکھیں کھولی اور کمرہ خالی دیکھ کر فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ یا اللہ، کمر اکڑ گئی، اب پتہ نہیں غزنی کب آئیں گے، جب ہی آئیں مجھ سے تو نہیں بیٹھا جا رہا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی لیٹی تھی کہ جمائیاں آنے لگی، ذرا دیر کو آنکھیں بند کرتی پھر گھبرا کر کھولتی۔ میں سو تو نہیں رہی، میں سو تو نہیں رہی، وہ خود کو باور کرا رہی تھی۔ جب غزنی آئے تو انہیں خاصا جھٹکا لگا، کچھ دیر خاموشی سے اسے بے خبر سوتے دیکھتے رہے، پھر اٹھانے کے ارادے سے آگے بڑھے تھے کہ نشی کی بات یاد آئی۔ اتنی زور سے کھینچ کر مارتی ہے؟ وہ گارڈنوں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر گلاس میں پانی بھر کے پورا اس پر الٹ دیا۔ نشی کی بچی، وہ ہڑبڑا کر اٹھتے ہی اپنے تئیں نشی پر جھپٹی تھی کہ دوسرے پل مضبوط بازوں کے حصار میں مچل کر رہ گئی۔ سونے کو کس نے کہا تھا؟ غزنی نے اس کی ٹھوڑی چھو کر کہا تو وہ جو ان کے بازوں میں پگھلی جا رہی تھی بہت دھیرے سے بولی، میں سو تو نہیں رہی تھی، پھر ایسے ہی بس۔ آپ نے پانی کیوں ڈالا؟ اسے ایک دم اپنی گیلی قمیص سے الجھن محسوس ہوئی تو روٹھے لہجے میں بولی، کیا کرتا، ہاتھ لگاتا تو تم کھینچ کر مارتی۔ انہوں نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو وہ فوراً بولی، جی نہیں، میں اتنی بدتمیز نہیں ہوں۔ اچھا، غصہ نہیں، نئے سفر کے آغاز پر لڑتے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں، ایسے۔ ان کی شوق جسارت پر وہ بری طرح لجا کر ان کے سینے میں چھپنے لگی تھی۔ غزنی کے گھر میں سب لوگ بہت اچھے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور محبت کرنے والے۔ غزنی نے اول شب اسے سمجھا دیا تھا کہ اسے سب کے ساتھ مل کر رہنا ہے، اگر اسے کسی کی بات بری لگے تو وہ گھر میں بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے، البتہ ان سے کہہ سکتی ہے، اور وہ تو ویسے بھی لاپرواہ سی تھی، پھر ابھی اتنی میچور بھی نہیں تھی کہ کسی بات کو گہرائی سے سوچتی اور برا مانتی۔ ہر ایک کے ساتھ بہت جلدی گھل مل گئی، لیکن اپنی عادتیں وہ فوراً نہیں بدل سکتی تھی، جہاں موقع ملتا سو جاتی، اور غزنی کے بھتیجوں کے ساتھ کھیلنے کو اس کا دل بہت مچلتا تھا۔ بڑی مشکل سے خود پر جبر کی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی ساس جو حج پر جانے والی تھی تو ان سے ملنے آنے والوں کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ اس وقت وہ برآمدے میں کھڑی بڑی حسرت سے غزنی کے دونوں بھتیجوں عنایت اللہ اور ہدایت اللہ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عنایت اللہ کی بال پر ہدایت اللہ نے بیٹ گھمایا تو بال سیدھی اس کی طرف آئی، جسے کھینچ کر وہ بے اختیار چلائی، آؤٹ۔ کوئی نہیں چاچی، آپ تھوڑی کھیل رہی ہو، ہدایت اللہ نے احتجاج کیا۔ کیوں نہیں، میں بھی کھیل رہی ہوں، لاؤ اب میری باری ہے۔ اس نے بال پھینک کر اس کے ہاتھ سے بیٹ چھین لیا۔ آپ کو کھیلنا آتا ہے؟ دونوں بچے حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ارے ایسے چوکے چھکے لگاؤں گی کہ دیکھتے رہ جاؤ گے، چلو گیند گراؤ، اور وہ دوپٹہ ایک طرف ڈال کر کھیلنے کو تیار ہو گئی۔
چاچی آپ کے بعد میری باری ہے، عنایت اللہ نے کہہ کر گیند پھینکی، جسے کھیل کر وہ اترا کر بولی، دیکھا کیسا شاٹ مارتی ہوں۔ تبھی اس کا دیور خالد آ گیا اور اس کے ہاتھ میں بیٹ دے کر خوشگوار حیرت سے چلایا، ارے بھابی کرکٹ، چاچی نے ابھی چوکا مارا ہے۔ دونوں بچے شوق سے بتانے لگے، اچھا چلو گیند کراؤ میں بھی دیکھوں، صرف دیکھنے کی نہیں ہو رہی، ادھر کھڑے ہو جاؤ، تمہاری باری آخر میں آئے گی۔ اس نے کہا تو خالد بچے کے ہاتھ سے گیند لے کر بولا، نہیں میں گیند کراؤں گا۔ وہ خالد کی پہلی بال پر ہی وہ آؤٹ ہو گئی، لیکن وہ کہاں ماننے والی تھی۔ جی نہیں تمہیں گیند کرانی نہیں آتی؟ ارے واہ، میں اپنی کالج ٹیم کا بہترین بالر ہوں۔ میں نہیں مانتی۔ نہ مانے لیکن آپ آؤٹ ہو چکی ہیں۔ کیوں بچوں؟ ہاں چاچی آؤٹ ہو گئی۔ آؤٹ آؤٹ، بچوں نے شور مچا دیا اور اس حساب سے وہ احتجاج کرنے لگی تھی اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا تھا۔ اس کی ساس گھبرا کر کمرے سے نکل آئی، کیا ہو رہا ہے؟ دادی چاچی بے ایمانی کر رہی ہیں، میری باری نہیں دے رہی، عنایت اللہ نے کہا تو وہ ناک پر انگلی رکھ کر بولی، ہائے یہ تم لوگ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، میں نہیں یہ خالد۔ اس نے گھبرا کر بیٹ چھوڑ دیا اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر بھاگنے لگی تھی کہ ساس روک کر بولی، میں نے کھیلنے کو منع تو نہیں کیا، بس شور نہیں ہونا چاہیے، دادی سو رہی ہے نا۔ اللہ اماں آپ کتنی اچھی ہیں، وہ خوش ہو کر ان سے لپٹ گئی۔ پھر جس روز اماں حج پر جا رہی تھی اس روز انہوں نے پہلی بار اسے کچن میں بلایا جہاں بھابی کھیر بنا رہی تھی۔ وہ چمچ اس کے ہاتھ میں تھما کر بولی، بیٹی پکانے میں ہاتھ لگا دو اور اب بھابی کا ہاتھ بٹایا کرنا۔ جی، وہ آہستہ آہستہ چمچ چلانے لگی۔ اور کیا کیا پکانا آتا ہے تمہیں؟ بھابی نے یوں ہی پوچھ لیا۔ روٹی دال چاول اور چائے بھی بنا لیتی ہوں لیکن اس میں کنی رہ جاتی ہے، وہ روانی میں بول گئی۔ چائے میں؟ بھابی حیرت کے ساتھ ہنسی۔ جی، اس نے اپنے کہے پر دھیان دیا تھا نہ بھابی کے کہنے پر، اور بھابی کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ وہ چمچ چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، جاؤ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور بیٹی نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، کتنے لوگ آ جا رہے ہیں اور شام تک تو سارے رشتہ دار آ جائیں گے، تمہارے میکے سے بھی سب آئیں گے، اماں نے کہا تو وہ سر ہلاتی کچن سے نکل آئی۔ چاچی کھیلیں؟ ہدایت اللہ اور عنایت اللہ کو اسے دیکھتے ہی بس کھیل یاد آتا تھا اور ابھی وہ منع کرنا چاہتی تھی کہ اس کی بڑی نند اپنی موٹی موٹی آنکھیں مزید پھیلا کر بولی، یہ اتنی بڑی گھوڑی تمہارے ساتھ کھیلے گی؟ وہ ان کے سامنے بول نہیں سکتی تھی اور نہ ٹھہر سکتی تھی، جب ہی فوراً اپنے کمرے میں آتی ہی غزنی سے الجھ گئی۔ کیا بگاڑا ہے میں نے ان کا؟ جب آتی ہیں مجھے گھورتی رہتی ہیں اور الٹا سیدھا بولتی ہیں۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ غزنی نے اس کو غصے سے تل ملاتے ہوئے دیکھ کر نرمی سے پوچھا، وہی جو آپ کی آپا جان ہے۔ اوہ، غزنی نے ذرا سے ہونٹ سکیڑے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے، میں تم سے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ ان کی باتوں کا برا مت مانا کرو، وہ صرف تمہیں ہی نہیں بھابی کو بھی بہت کچھ کہہ جاتی ہیں۔ کیوں؟ بس عادت سے مجبور ہیں، اچھی عادت نہیں ہے، کس دن میں؟ خبردار، غزنی فوراً ٹوک کر بولے، میں کبھی نہ سنوں کہ تم نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، وہ میری بڑی بہن ہے اور پھر کبھی کبھی آتی ہیں، ہر وقت تو یہاں نہیں رہتی، اور جو ہر وقت یہاں رہتے ہیں وہ سب تو تم سے محبت کرتے ہیں نا؟ اس نے سر جھکا لیا، انداز روٹھا ہوا تھا۔ بس کافی ہے، اتنی محبت ہے یا مزید کی آرزو ہے؟ انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر اس کا ہاتھ دبایا تو اس نے یوں ہی نفی میں سر ہلا دیا، بس پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپا جو کہتی ہیں کہنے دو، بلکہ اچھا ہے، زیادہ مٹھاس صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، کبھی کبھی تلخ و ترش مزہ بھی چکھ لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ بھی ایک دم یاد آنے پر اچھل کر بولی، ارے میں تو بھول ہی گئی، اماں نے تیار ہونے کو کہا ہے، ابھی سب رشتہ دار آ جائیں گے، کون سے کپڑے پہنوں؟ اس نے الماری کھول کر غزنی کو دیکھا لیکن وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ عجیب آدمی ہیں، اس نے سر جھٹکا، پھر اس خیال سے اسکائی بلو سوٹ نکالا کہ غزنی کو یہ کلر پسند تھا اور وہ اس سوٹ کی تعریف بھی کر چکے تھے۔ پھر جب وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو سامنے سے امی کاشی اور نشی کے ساتھ آ رہی تھی۔ السلام علیکم، وہ بھاگ کر امی سے لپٹ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ امی نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی، وہ کھلکھلائی۔ ماشاء اللہ، ہمیشہ خوش رہو، امی نے دعا دی۔ آئیے اندر چلیں، اور تم؟ وہ کاشی کی طرف متوجہ ہوئی لیکن وہ نشی کو کونی مار کر کہہ رہا تھا، اطراء کتنا رہی ہے؟ ذرا اچھی نہیں لگ رہی، نشی نے ناک سکیڑا۔ یہ تم دونوں کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ خبردار یہاں بدتمیزی نہیں کرنا، اس نے دونوں کا سر ہلا کر کہا تو کاشی تڑک کر بولا، چل موٹی بہنس ہیں؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، امی آگے بڑھ گئی تھی، پھر وہ جھک کر ان دونوں سے بولی، دیکھو یہ میرا سسرال ہے، بدتمیزی کرو گے تو سب لوگ مذاق اڑائیں گے، تم یہاں کیوں آ گئی؟ اپنے گھر چلو۔ کاشی کو شاید اس بات کا غصہ تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ ہاں آؤں گی، آج تو اماں جا رہی ہیں، پھر میں 2 4 دن رہنے آؤں گی۔ اسے مجبوراً بہت پیار سے بولنا پڑ رہا تھا کہ کہیں دونوں سب کے سامنے نہ شروع ہو جائیں۔ ارے کاشی، تم کب آئے؟ عقب سے غزنی کی آواز پر وہ ایک دم سیدھی ہو کر بولی، ابھی آئی ہیں امی کے ساتھ۔ اچھا، امی کہاں ہیں؟ ادھر اماں کے کمرے میں، چلو تم دونوں بھی وہیں جاؤ۔ اس نے نشی کو جانے کا اشارہ کیا، پھر غزنی کو دیکھا تو وہ کہنے لگے، سنو، صبح میں نے تمہیں جو لفافہ دیا تھا وہ لے آؤ۔ لفافہ؟ مجھے کون سا لفافہ دیا تھا؟ اسے فوراً یاد نہیں آیا۔ سفید لفافہ، اور میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ اماں کے لیے کرنسی چینج کرائی ہے، اس میں ریال تھے، غزنی نے زور دے کر کہا۔
ریال: ہاں شاید میں دیکھتی ہوں۔ وہ سوچتی ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور یہ تو اس سے یاد آ گیا تھا کہ غزنی نے اسے لفافہ دیا تھا، لیکن کہاں رکھا تھا یاد نہیں آیا، اور آتا بھی کیسے؟ اپنی فطری لاپرواہی کے باعث اس نے یوں ہی کہیں ڈال دیا تھا، اور اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہلکان ہو رہی تھی۔ سارا کمرہ الٹ کر رکھ دیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد غزنی کمرے میں داخل ہوتے ہی چکرا گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ میں لفافہ ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ بہت جلد غزنی سے غائب بھی ہو جاتی تھی۔ ڈھونڈ رہی ہو کیا مطلب؟ کیا ایسے ہی پھینک دیا تھا؟ انہوں نے قدرے غصے سے کہا۔ نہیں پھینکا تو نہیں تھا، وہ مزید سہم گئی۔ پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ او گاڈ، اب میں اماں کو کیا دوں؟ یاد کرو تم نے کہاں رکھا تھا، اور ادھر ادھر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیف میں نہیں ڈال سکتی تھی؟ انتہائی غیر ذمہ دار ہو تم۔ میری غلطی جو میں نے تمہیں تھما دی۔ غزنی غصے سے بولتے ہوئے چیزیں اٹھا کر پٹکنے لگے۔ پھر الماری کھولی تو وہ رونی آواز میں بولی، یہاں میں دیکھ چکی ہوں۔ تمہارے دیکھنے اور میرے دیکھنے میں فرق ہے۔ تمہیں سامنے رکھی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ اسے گھور کر بولے اور پھر ساری الماری خالی کر ڈالی، لیکن لفافہ زمین کھا گئی تھی، آسمان مل ہی نہیں دیا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ کہاں سے لاؤں اتنا پیسہ؟ غزنی واقعی پریشان ہو گئے تھے، اور وہ کیا کر سکتی تھی سوائے رونے کے؟ خبردار جو آنسو بہائے تو۔ غزنی سے بری طرح جھڑک کر کمرے سے نکل گئے تو اس کے آنسو اور تواتر سے بہہ نکلے۔ پھر اسے نہیں معلوم غزنی نے رقم انتظام کہاں سے کیا تھا، اور پتہ نہیں ہوا بھی تھا کہ نہیں۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی پوچھنے کی، اور پوچھنا تو دور کی بات، وہ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں سب کے سامنے نہ ڈانٹ دیں۔ ایک اسی بات کا تو اسے خیال رہتا تھا، ورنہ اور تو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ بہرحال دھیرے دھیرے سب مہمان رخصت ہو گئے۔ وہ امی کو گیٹ تک چھوڑ کر واپس آئی تو غزنی اس کا کارنامہ بیان کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کہاں رکھ کے بھول گئی، سارا کمرہ چھان مارا، ہوتا تو ملتا، دے دیا ہوگا اپنی ماں کو۔ غزنی کی آپا نے نخوت سے کہا تو وہ اپنی جگہ سن ہو گئی۔ فضول بات نہیں کریں آپا، غزنی نے غصے سے انہیں ٹوکا تو اماں بھی ان کی تائید میں بولنے لگی۔ ہاں خواہ مخواہ الزام مت لگاؤ، بچی ہے، کہیں ڈال دیا ہوگا ادھر ادھر۔ تم غزنی بعد میں آرام سے دیکھنا، مل جائے گا۔ مل چکا۔ آپا ابھی بھی باز نہیں آئیں۔ آپا آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ملے نہ ملے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اسے آپا کی بات سے جتنا دکھ ہوا تھا، غزنی کو اپنے حق میں بولتے سن کر اسی قدر خوش ہو کر وہ دروازے سے ہی پلٹ آئی۔ لیکن غزنی کی اس وقت کی ڈانٹ نہیں بھولی تھی۔ جب ہی اماں کو سی آف کر کے رات 2 بجے جب واپسی ہوئی، تب بھی وہ غزنی سے کچی کچی سی تھی۔ پھر نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر ڈہ گئی۔ ارے چلو پہلے چینج کرو، غزنی نے فوراً ٹوکا۔ میں آپ سے بات نہیں کرتی، وہ روٹھے لہجے میں بولی، اور تکیہ کھینچ کر منہ پر رکھا تو غلاف کے اندر کوئی چیز کھڑکھڑائی۔ اس نے جھنجھلا کر پہلے تکیہ ہٹایا، پھر ایک دم یاد آنے پر فوراً غلاف میں ہاتھ ڈال کر لفافہ نکال کر چیخی، مل گیا غزنی، یہ تکیے میں تھا، میں نے خود رکھا تھا۔ ظاہر ہے تم ہی نے رکھا ہوگا، انہوں نے کہا۔ پھر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، اگر تم اس وقت ذرا سا اپنا ذہن استعمال کر لیتی تو تمہیں ضرور یاد آ جاتا، لیکن تم نے سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی، بس ہر بات چاہتی ہو خود بخود ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا نینی، تمہیں احساس ہے تمہاری اس بھول سے مجھے کتنی پریشانی ہوئی؟ کم از کم اسی بات سے سبق سیکھ لو، اور آئندہ آپ مجھے کوئی چیز نہیں دیجیے گا۔ وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی، میں ایسے ہی بھول جاؤں گی۔ کیوں بھولو گی؟ کھانا سونا بھولتی ہو؟ چلو اٹھو، فوراً کھڑی ہو جاؤ۔ انہوں نے ہلکے غصے اور رعب سے کہا تو وہ منمنائی، مجھے نیند آ رہی ہے، کوئی ضرورت نہیں سونے کی۔ انہوں نے اسے بیڈ سے کھینچ کر کھڑا کر دیا اور خود لیٹتے ہوئے بولے، روزانہ میں تمہیں اٹھاتا ہوں، آج سے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، ٹھیک 7 بجے بھی اٹھا دینا۔ میری خود سے آنکھ نہیں کھلتی، اسی لیے تو تمہیں سونا نہیں ہے مجھے اٹھانے، بلکہ میرے آفس جانے کے بعد سو سکتی ہو۔ وہ بڑے آرام سے حکم صادر فرما کر کروٹ بدل گئے۔ اف کتنے ظالم ہیں آپ میں، ابھی اماں سے، لیکن اماں تو چلی گئیں، جب ہی آپ لائٹ آف کرو اپنا منہ بھی بند رکھو ورنہ کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ وہ کوئی رعایت برتنے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ کرے نیند ہی نہ آئے، اللہ کرے ایسے ڈراونے خواب آئیں کہ چیختے ہوئے اٹھ بیٹھیں۔ وہ لائٹ آف کر کے مسلسل ہڑبڑا رہی تھی۔ ہاں نہیں تو میں تو نہیں اٹھاؤں گی، چاہے آفس سے کتنے لیٹ ہو جائیں، اچھا ہے باس سے ڈانٹ پڑے گی۔ اس کی بڑبڑاہٹ دھیرے دھیرے مدھم ہونے لگی کیونکہ نیند غالب آ رہی تھی، اور پھر وہ صوفے پر گرتے ہی سو گئی۔ صبح غزنی نے نہیں اٹھایا تو وہ اٹھی ہی نہیں۔ دوپہر میں بھابھی نے آ کر ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ غزنی کو 7 بجے اٹھانا ہے، صبح کے یا شام کے؟ بھابھی نے مسکرا کر پوچھا تو وہ کھڑکی کے شیشوں پر دھوپ دے کر سٹپٹا گئی۔ 7 بج گئے، 2 بج رہے ہیں، چلو کھانا کھا لو، اور یہ تم صوفے پر کیوں سو رہی تھی؟ بھابھی نے کچھ معنی خیز انداز میں پوچھا، تاکہ جلدی آنکھ کھل جائے۔ وہ کہہ کر جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ پھر کھانے کے دوران وہ بھابھی کو مزے سے بتانے لگی کہ وہ لفافہ تکیے میں رکھ کر بھول گئی تھی، اور آج جب سونے لگی تب ملا۔ ہاں بعض اوقات وقت پر سامنے رکھی چیز نظر نہیں آتی، بھابھی نے کہا۔ آپا چلی گئی ورنہ وہ بھی دیکھتی، ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی امی کو دے دیا ہوگا، وہ تو بس ایسے ہی ہیں۔ بھابھی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بھی ان کی بہت باتیں سن چکی ہوں۔ کیوں ہیں وہ ایسی؟ اس نے سادگی سے پوچھا تو بھابھی پہلے ذرا سا ہنسی، پھر کہنے لگی، اصل میں وہ غزنی کی شادی اپنی نند کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، اسی لیے تم سے خار کھاتی ہیں۔ کیسی ہے ان کی نند؟ اس کے دل میں عجیب سا ابال اٹھنے لگا۔
اچھی ہے شکل و صورت کی، اچھی ہے، سلیقہ شعر بھی ہے، لیکن ساری بات تو غزنی کی پسند کی تھی اور غزنی کو تم پسند آ گئی۔ بھابی نے آخر میں اس کی ٹھوڑی چھو کر کہا، لیکن وہ ان کی پہلی بات میں ہی اٹک گئی تھی۔ بھابی کے سامنے تو کچھ نہیں بولی۔ شام میں جب غزنی آئے تو فوراً ان کے پیچھے کمرے میں بھاگی آئی۔ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی، آپا کے پاس بس 5 منٹ رکا۔ انہوں نے شوز اتارتے ہوئے بتایا تو وہ اچھل کر بولی، آپا کے ہاں گئے تھے؟ ہاں کیوں؟ آپ بتائیں کیوں گئے تھے؟ وہ باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ انہیں یہ بتانے کہ کل جو لفافہ کھو گیا تھا وہ مل گیا ہے۔ وہ صاف گوئی سے کہہ کر الماری کی طرف بڑھنے لگے، لیکن وہ سامنے آ گئی۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، مجھے پتہ ہے آپ وہاں کیوں جاتے ہیں، ان کی نند کو دیکھنے۔ وہ بہت اچھی، بہت سلیقہ شعر ہے نا؟ ہیں؟ غزنی چکرا گئے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا خراب؟ نان سینس۔ وہ اسے دھکیل کر واش روم میں چلے گئے اور جب چینج کر کے نکلے تو وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے زاروں قطار ہو رہی تھی۔ او گاڈ! وہ اس کے قریب آ بیٹھے۔ نینی، نینی ادھر دیکھو بیوقوف لڑکی، کبھی تو اپنی عقل استعمال کر لیا کرو۔ اگر مجھے آپا کی نند کو دیکھنا ہوتا تو تم سے شادی کیوں کرتا؟ مجھے پتہ ہے اب آپ پچھتا رہے ہیں کیونکہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی، اس کے باوجود میں تم سے محبت کرتا ہوں، سمجھی؟ کوئی نہیں، ہر وقت تو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وہ بسور کر بولی، تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ تم کچھ سیکھو، تمہارے اندر ذمہ داری کا احساس جاگے۔ بھابھی کو دیکھو کس طرح ایک ایک کا خیال رکھتی ہیں اور تم بجائے ان کا ہاتھ بٹانے کے اپنے کام بھی ان کے سر ڈالتی ہو۔ 2 مہینے ہو گئے ہماری شادی کو، کوئی ایک دن ایسا بتاؤ کہ صبح مجھ سے پہلے بیدار ہو کر تم نے میرے لیے ناشتہ تیار کیا ہو۔ بھابھی نے ساری زندگی کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ وہ منہ سے کچھ نہ کہیں لیکن سوچتی تو ضرور ہوں گی کہ پہلے تو صرف میرا کرنا پڑتا تھا، اب میری بیوی بھی ان کے سر پر آ پڑی۔ میں نے آپ کو شادی سے پہلے بتا دیا تھا کہ مجھے کوئی کام نہیں آتا۔ ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے خود کو بری ذمہ قرار دے دو۔ ٹھیک ہے تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا، لیکن دوسرے کام تو تم کر سکتی ہو۔ برتن دھونے میں ان کی مدد کر سکتی ہو، کچن کی صفائی یا یہ سب بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے دھیرج سے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ اکتا کر بولی، کوشش کروں گی۔ ہاں کوشش کرو، بھابھی کے ساتھ ساتھ لگی رہو گی تو کھانا پکانا بھی آ جائے گا، سمجھی؟ وہ اس کے سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ جیسے اپنے آپ سے بولی، اتنے دن ہو گئے میں امی کے ہاں بھی نہیں گئی۔ کل آئی تھی نا وہ، ملاقات ہو تو گئی۔ وہ سمجھ گئے کام کا سنتے ہی بھاگنا چاہتی ہے۔ کہاں ملاقات ہوئی؟ میں تو سارا وقت لفافہ ڈھونڈنے میں لگی رہی، 2 منٹ ان کے پاس بیٹھی نہیں۔ تمہاری غلطی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے قصدن نروٹھے پن کا مظاہرہ کیا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ صبح آفس جاتے ہوئے مجھے امی کے ہاں چھوڑ دیجیے گا، پھر 3-4 روز کے بعد۔ نہیں، وہ ٹوک کر بولے، ابھی کل ہی تو اماں گئی ہیں، تم بھی چلی جاؤ گی تو بھابھی اکیلی ہو جائیں گی۔ اکیلی کیوں؟ دادی ہیں اور چچی جان وغیرہ۔ نینی بحث مت کرو، جاؤ جا کر بھابھی کا ہاتھ بٹاؤ۔ انہیں واقعی غصہ آ گیا تھا۔ ڈانٹ کر کہا تو وہ منہ پھلائے کمرے سے نکل آئی اور بجائے بھابھی کے پاس کچن میں جانے کے ان کے بچوں کے پاس آ بیٹھی۔ کیا کر رہے ہو؟ ہوم ورک؟ لاؤ میں کر دوں۔ اس نے ہدایت اللہ کے سامنے سے کاپی کھینچنی چاہی، لیکن وہ فوراً اس پر ہاتھ رکھ کر بولا، نہیں ٹیچر ماریں گی۔ اچھا چلو جلدی سے ختم کرو پھر لوڈو کھیلیں گے۔ وہ تکیے پر سر رکھتے ہوئے بولی تو ہدایت اللہ نے فوراً ٹوکا، چاچی یہاں نہیں سونا۔ سو کون رہا ہے؟ اس نے کہا، پھر اس خیال سے کہ نیند کا کچھ پتہ نہیں اٹھ بیٹھی اور لوڈو لے کر اکیلی کھیلنے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ڈائننگ روم سے بھابھی کی آواز آئی تھی، خالد کھانا لگ گیا ہے، غزنی اور نینی سے بھی کہہ دو۔ ہدایت اللہ، عنایت اللہ آ جاؤ بیٹا۔ اس نے حسب عادت سن کر بھی کوئی اہمیت نہیں دی اور اپنے کھیل میں لگی رہی، جبکہ دونوں بچے اٹھ کر چلے گئے تھے اور جب آخری گوٹ بھی کھیل چکی تب لوڈو دھکیل کر سر اونچا کرتے ہی ٹھٹک گئی، کیونکہ دروازے میں کھڑے غزنی بہت تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نظریں چراتی بس اس قدر کہہ سکی اور غزنی صرف اس کے متوجہ ہونے کے منتظر تھے۔ کچھ کہے بغیر واپس پلٹ گئے تو وہ مزید پریشان ہو کر ان کے پیچھے جانے کی بجائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نینی بھابھی سے پکارتی ہوئی آ گئی، کیا بات ہے، کھانا نہیں کھا رہی؟ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ کیوں؟ وہ شام میں سموسے کھا لیے تھے شاید اس لیے۔ آپ کھائیں، مجھے جب بھوک لگے گی کھا لوں گی، اس نے کہا تو بھابھی شاید عجلت میں تھی، جب بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، البتہ جاتے جاتے بعد میں کھانے کی تاکید کرتی گئیں۔ اللہ اب کیا کروں، غزنی بہت غصے میں لگ رہے تھے، سو جاتی ہوں۔ اسے غزنی کے عتاب سے بچنے کا یہ ایک راستہ نظر آیا اور وہ واقعی سو گئی، لیکن اس کا یہ خیال غلط تھا کہ صبح تک غزنی کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے برعکس بہت سنجیدگی سے ناراض ہو کر انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اگر اسے سخت سست کہہ لیتے تو شاید ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں رہے تھے۔ صبح بھی اسے اٹھائے بغیر آفس چلے گئے، خود سے مخاطب کرنے کی وہ ہمت نہیں کر سکی، البتہ بہانے بہانے سے ان کے آس پاس منڈلاتی رہی تھی۔ اسی طرح دوسرا تیسرا دن بھی گزر گیا اور کام تو وہ ایسے ہی نہیں کرتی تھی، کھیلنے میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہدایت اللہ عنایت اللہ لوڈو لے کر آتے وہ منع کر دیتی، کرکٹ کھیلنے کے لیے بلاتے تو بھی نہ جاتی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا اس وقت، اس نے اکتا کر کہا تو بھابھی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پیار سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہارے دل کو، کیوں اکتانے لگا ہے؟ پتہ نہیں، کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے؟ بھابھی کی معنی خیز مسکراہٹ سے بھی وہ کچھ نہیں سمجھی۔ کیسی گڑبڑ؟
نئے مہمان کی۔ بھابھی نے اس کے پہلو میں چٹکی کاٹی۔ اللہ بھابھی، وہ مارے شرم کے ان کے پیچھے چھپنے لگی۔ سچ بتاؤ، اگر ایسی کوئی بات ہے تو چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ اس بار بھابھی نے سنجیدگی سے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو پھر اکتائی اکتائی کیوں رہتی ہو؟ 3-4 دن سے میں دیکھ رہی ہوں کوئی ہلا گلا نہیں۔ دادی بھی پوچھ رہی تھی کہ تم کہاں چلی گئی ہو، تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی۔ بھابھی نے ٹوکتے ہوئے کہا، دادی کو ایسے ہی سنائی نہیں دیتا، میں نے اپنی شکل دکھا آتی ہوں۔ بھابھی کی جرا سے بچنے کی خاطر بہانے سے اس کے پاس سے ہٹائے تو بھابھی غزنی کے پیچھے پڑ گئیں کہ وہ اس کا خیال نہیں کر رہے جب ہی وہ مرجانے لگی ہے، اور اسی وقت اسے گھمانے لے جانے کو کہا، جس پر غزنی بہت جزبز ہوئے کیونکہ بھابھی کی بات نہیں ٹال سکتے تھے اور اس سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بہانے سوچتے رہے لیکن بھابھی کو چکر دینا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے پھر ٹوکا تو دونوں بھتیجوں کو پکار کر بولے، چلو بچہ تمہیں کلفٹن لے چلوں، جاؤ اپنی چاچی سے بھی کہو تیار ہو کر آ جائیں۔ چاچی چاچی دونوں خوشی سے چلاتے ہوئے بھاگے تھے۔ کیا ہے، وہ بیزار کھڑی تھی۔ چاچا کہہ رہے ہیں جلدی تیار ہو جائیں، کلفٹن چلیں گے، عنایت اللہ نے کہا تو وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ سچ؟ ہاں جلدی کریں، بس ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے فوراً وارڈروب کھول لی اور پھر 10 منٹ میں تیار ہو کر کھلکھلاتی ہوئی کمرے سے نکلی، لیکن آگے غزنی کی پیشانی کا بل دے کر وہیں رک گئی۔ چلو بچوں، غزنی اس پر اچٹتی نظر ڈال کر آگے بڑھ گئے تو اس کا دل چاہا واپس کمرے میں چلی جائے، لیکن اسی پل عنایت اللہ نے اس کی انگلی تھام لی تھی۔ غزنی راستے میں وہ اپنی ساری ہمتیں یکجا کر کے انہیں مخاطب کر کے پوچھنے لگی، آپ کتنے دن ناراض رہیں گے؟ تمہیں میری ناراضی کی پرواہ ہے؟ وہ بہت سپاٹ لہجے میں بولے تھے، کیوں نہیں، کتنے دن ہو گئے میں ٹھیک سے سوئے نہیں اور نہ بچوں کے ساتھ کھیلی ہوں۔ آج بھابھی بھی پوچھ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے اتنی سادگی سے کہا کہ غزنی جھنجھلا گئے۔ او گاڈ، تمہیں میری ناراضگی کی پرواہ صرف اس لیے ہے کہ تم سونا اور کھیلنا چاہتی ہو؟ ان 4 دنوں میں ایک بار بھی تم نے یہ سوچا کہ میں کیوں ناراض ہوں اور تم سے کیا چاہتا ہوں؟ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ابھی بھی پوچھ رہی تھی۔ تمہارا سر، انہوں نے غصے سے کہا اور وہیں سے گاڑی واپس موڑ کر سیدھا اس کی امی کے گھر کے سامنے جا کر روکی تو وہ خوشی اور حیرت سے اچھل کر بولی، ہائی، یہ تو اپنا گھر آ گیا، جاؤ اپنے گھر۔ انہوں نے کہا تو وہ ان کے لہجے پر غور کیے بغیر فوراً اتر گئی اور دروازہ بند کر کے جھک کر پوچھنے لگی، آپ نہیں آ رہے؟ نہیں، میں پھر آؤں گا، وہ کہہ کر گاڑی بھگا لے گئے۔ عجیب آدمی ہے، کہاں اتنا غصہ کر رہے تھے اور کہاں اتنے مہربان کہ امی کے گھر۔ امی، وہ گیٹ سے داخل ہوتے ہی چلانے لگی، امی، کاشی، نشی، نینی۔ امی کچن سے نکل کر سامنے آئیں تو وہ بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ کیسی ہو بٹیا؟ امی نے اس کی پیشانی چومی، پھر اس کے پیچھے دیکھ کر پوچھا، غزنی کہاں ہے؟ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اس نے لاپرواہی سے کہا تو امی کچھ ٹھٹک گئیں۔ چھوڑ کر چلے گئے؟ کیوں؟ وہ ہدایت اللہ اور عنایت اللہ بھی ساتھ تھے نا، انہیں لے کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے پھر آؤں گا۔ اس نے کوئی بات نہیں بنائی تھی بلکہ سمجھی ہی یہی تھی۔ اچھا اچھا، آؤ اندر چلو، امی نے مطمئن ہو کر کہا تو اس نے چلتے چلتے رک کر کاشی نشی کا پوچھا، یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ پڑوس میں گئے ہیں، تم اندر چلو، میں بلاتی ہوں۔ امی اس کے یاجوج ماجوج کہنے پر ہنستی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ گئیں اور وہ برآمدے میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں امی سے پہلے بھاگتے ہوئے آئے اور خوشی کی بجائے ناراضی کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے دنوں بعد کیوں آئی ہو؟ تم نے اس دن آنے کو کہا تھا، پہلے سلام تو کرو، آتے ہی لڑنا شروع کر دیا۔ اس نے ٹوکا تو کاشی فوراً بولا، تم سلام کرو، تم ہمارے گھر آئی ہو۔ تمہارے گھر؟ ہاں ہمارے گھر، تمہارا گھر وہ ہے جہاں تم اس دن اترا رہی تھی، نشی نے کہا تو وہ آنکھیں پھیلا کر بولی، میں کب اترا رہی تھی؟ کیوں یہاں بدتمیزی نہیں کرنا، سب لوگ مذاق اڑائیں گے۔ نشی اس کی نقل اتار کر بولی، تم بھی یہاں بدتمیزی نہیں کرنا، میں تو کروں گی۔ وہ گردن اکڑا کر ہنسنے لگی، اچھی تو نہیں لگ رہی موٹی بھینس۔ کاشی نے برا سا منہ بنا کر کہا تو امی اسے ڈانٹنے لگیں، یہ کیا بدتمیزی ہے، اب یہ بچی نہیں شادی شدہ ہے، عزت کیا کرو اس کی۔ سن لو، آئندہ سے مجھے آپ ہی پکارنا۔ اس نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا تو کاشی منہ چڑھاتا ہوا بھاگ گیا، آپی دھاپی، یہ نہیں سدھرنے والے۔ وہ کہہ کر ہنسی تو امی اس کی ٹھوڑی چھو کر بولی، تم سدھر گئی؟ پتہ نہیں، اس کی ہنسی شرمندگی مسکراہٹ میں بدل گئی تو امی نے اسے گلے لگا لیا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، میں کھانے کی تیاری کروں، غزنی بھی آئیں گے نا؟ پتہ نہیں، کیا مطلب؟ کھانا یہاں نہیں کھائیں گے؟ آئیں گے تو کھائیں گے اور مجھے نہیں پتہ کب آئیں گے، اس نے اپنی ازلی لاپرواہی سے کہا تو امی دوبارہ بیٹھ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بٹیا، تم خوشی سے تو آئی ہو نا، میرا مطلب ہے غزنی سے کوئی ناراضی تو نہیں؟ میں تو ناراض نہیں ہوں، ان کا پتہ نہیں، اس نے کہا تو اس بار امی جھنجھلا گئیں۔ کیا ہر بات میں پتہ نہیں پتہ نہیں، سیدھی بات کرو۔ غزنی کیا کہہ کر گئے ہیں؟ آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ میں سیدھی بات تو کر رہی ہوں، مجھے انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ پھر آؤں گا، اب پتہ۔ وہ پھر پتہ نہیں کہتے کہتے رک گئی تو امی کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد بولی، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ کب پوچھتی، وہ تو فوراً ہی گاڑی بھگا لے گئے تھے، ایسی کیا جلدی تھی؟ امی نے پوچھا تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا کیونکہ اس کے پاس اب بھی وہی جواب تھا، پتہ نہیں، اور امی سمجھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں، بہرحال میں کھانا تو تیار کر رکھوں، کیا پتہ آ جائیں۔ وہ کچھ نہیں بولی اور امی کے کچن میں جاتے ہی اٹھ کر اندر آ گئی۔
अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, जैसे किसी अजनबी देश में आ गई हो। क्या हो गया? अम्मी को बस गजनी गजनी किए जा रही थी। मैं तो जैसे इनकी कुछ नहीं लगती। अब्बू आ जाएं, वो बहुत खुश होंगे मुझे देखकर। मैं इनकी बेटी हूं ना। इसने सोचा। फिर काशी और निशी को बुलाकर लूडो खेलने को कहा तो निशी मना करते हुए बोली, मैं नहीं खेल रही, तुम काशी के साथ खेलो। तुम क्यों नहीं खेल रही? इसने डिबिया में से एक गोटी निकालते हुए पूछा। अम्मी किचन में अकेली है, मैं इनके साथ काम करूंगी। निशी ने बताया तो वो हंसते हुए बोली, तुम क्या काम करोगी? चावल चुनूंगी, लहसुन प्याज छील दूंगी, बर्तन धोऊंगी और अब तो मैं आटा भी गूंद लेती हूँ। निशी ने यूं बताया जैसे वो हैरान होगी और फिर सराहेगी भी, लेकिन वो सर झटक कर बोली, छोड़ो ना अम्मी, कर लेंगी सब, हम जब तक एक गेम खेल लें। तुम खेलो, निशी कहकर चली गई। तब इसने कुछ हैरान होकर इसके पीछे देखा, फिर काशी के साथ खेलने में मसरूफ़ हो गई। और अभी इसका खेल ख़त्म नहीं हुआ था कि अब्बू आ गए। मेरी बेटी कब आई? अब्बू ने इसके सर पर पहुंचकर कहा तो वो उछल पड़ी। अब्बू, आपने तो डरा दिया। ओहो सॉरी बेटा, मैं भूल गया था कि मेरी बेटी का दिल इतना सा है। अब्बू हंसते हुए इसके पास बैठे तो पूछने लगे, गज़नी नहीं आए? अब्बू आप भी? वो परेशान हो गई। क्या मैं भी? अब्बू कुछ समझे नहीं और हैरान होकर देखने लगे। तो वो अपने आप में उलझते हुए बोली, कुछ नहीं बिटिया, मैं गज़नी का पूछ रहा हूँ, वो क्यों नहीं आए? अब्बू ने अपनी बात दोहराई। आएंगे वो कहकर फ़ौरन बात बदल गई। चलो काशी, ये लूडो हटाओ और अपना बैग लाओ, मैं तुम्हें होमवर्क करवा दूँ। अब्बू आप अपने कमरे में जाएं। अच्छा भाई। अब्बू अभी ऑफिस से आए थे इसलिए ज़्यादा तकरार नहीं की और उठकर चले गए। तो वो काशी को होमवर्क करवाने में लग गई, लेकिन बार बार जहन भटक रहा था कि गज़नी इसे यहाँ क्यों छोड़ गए हैं, और अगर छोड़ भी गए हैं तो इसमें परेशानी की क्या बात है, वो वाकई नहीं समझ पा रही थी। जब ही भूख लगते ही किचन में जा पहुंची। गज़नी आ जाए फिर खाना लगाती हूँ, तुम्हारे अब्बू भी इंतज़ार में बैठे हैं, अम्मी ने कहा। तो इसे गज़नी पर गुस्सा आने लगा कि इन्होंने बताया क्यों नहीं कि वो कब आएंगे। यहाँ ख्वाह अम्मी अब्बू इंतज़ार में बैठे हैं। मेरा ख्याल है वो इस वक्त नहीं आएंगे। वो कुछ देर सोचने के बाद बोली, आप अब्बू को खाना दे दें और आप भी खा लें। चलो फिर मैं निकालती हूँ। अम्मी ने अब इससे कोई तकरार नहीं की और खाना निकालने लगी। फिर खाना खाते ही हस्ब साबिक इसे नींद आने लगी थी, लेकिन अम्मी अब फरागत से इसके पास आ बैठी और टोकते हुए बोली, रात में खाना खाते ही नहीं सोना चाहिए, सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। गज़नी भी यही कहते हैं, वो जमाई लेकर बोली। ठीक कहते हैं, आखिर आए नहीं, और आएंगे तो मैं टूकूंगी ज़रूर कि तुम्हें बाहर ही छोड़कर क्यों चले गए थे। तुम्हारे अब्बू भी इस बात पर नाराज़ हो रहे हैं। अम्मी ने इसे खोजती हुई नज़रों से देखकर कहा तो वो उलझ कर बोली, नहीं आप इनसे कुछ नहीं कहिएगा, वो और नाराज़ होंगे। और नाराज़? अम्मी ठिठकी फिर नरमी से पूछने लगी, पहले किस बात पर नाराज़ हैं? वो मुझे खाना पकाना नहीं आता ना। उस रोज़ कहने लगे किचन में जाकर भाभी का हाथ बटाओ, और मैं हिदायतुल्लाह इनायतुल्लाह के साथ लूडो खेलने में लग गई। बस इसी पर नाराज़ हो गए। 4 दिन मुझसे बात नहीं की, और आज शाम में बच्चों के साथ मुझे भी क्लिफ्टन ले जा रहे थे। रास्ते में फिर पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ गया, जो गाड़ी वापस मोड़कर मुझे यहाँ छोड़ गए। इसने कुछ रुक रुक कर सारी बात कह सुनाई तो अम्मी से देखती रह गई। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। या अल्लाह, तुम्हें कब अकल आएगी नैनी? तुम अब बच्ची नहीं हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। माँ बाप के घर तक ठीक है, लेकिन आगे ससुराल में ये सब नहीं चलता। कितना आराम से कह रही हो कि हिदायतुल्लाह इनायतुल्लाह के साथ लूडो खेलने में लग गई, यानी तुम्हारे नज़दीक ये कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता, लेकिन अपनी जेठानी के साथ किचन में खड़े होने में तुम्हें क्या तकलीफ़ होती है? इसके साथ लगोगी तो सीखोगी। अम्मी ने अपना सर पीट कर इसे अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। तो वो बसोर कर बोली, गज़नी भी यही कहते हैं। तो तुम्हें इसकी बात समझ में नहीं आती, या तुम समझना ही नहीं चाहती? अम्मी के तेज़ लहजे पर वो खाइफ हो गई। आप डांट क्यों रही हैं? मैं डांट नहीं रही, समझा रही हूँ तुम्हें। तुम्हारे लूडो खेलने से 4 दिन गज़नी तुम पर नाराज़ रहे, और यहाँ आकर तुम फिर वही खेलने बैठ गई। इसका मतलब है तुम्हें इसकी नाराज़गी की भी परवाह नहीं है। खेलना सोना ज़्यादा अजीज़ है तुम्हें। अम्मी कोशिश के बावजूद अपने लहजे में नरमी नहीं ला सकी। कोई नहीं, वो रोहानसी होकर बोली। क्या कोई नहीं? मैं देख नहीं रही गज़नी तुम्हें गुस्से में यहाँ छोड़ गए और तुम्हें परवाह ही नहीं। इस तरह तो बेटा तुम इस घर में जगह नहीं बना सकती। तुम्हें खुद को बदलना होगा, वरना बहुत मुश्किल होगी। आखिर कब तक गज़नी अपने हर काम के लिए अपनी भावज को देखेंगे, और भावज भी कब तक करेगी? इससे पहले कि वो एकदम से हाथ खींच ले, तुम अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाल लो और घर के दूसरे कामों में भी इसका हाथ बटाओ। गज़नी भी यकीनन यही चाहते होंगे। अम्मी की आखिरी बात पर वह एकदम सर ऊंचा करके इन्हें देखने लगी, क्योंकि इस वक्त गज़नी ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। इन 4 दिनों में एक बार भी तुमने ये सोचा कि मैं क्यों नाराज़ हूँ और तुमसे क्या चाहता हूँ? क्या चाहते हैं? तब इसने सादगी से पूछा था, और अब संजीदगी से सोच रही थी। पूरे 1 हफ्ते बाद गज़नी इसे लेने आए तो इसका दिल चाहा इनसे बहुत लड़े, क्योंकि इस अरसे में इसे और कोई बात समझ में आई हो या नहीं, ये ज़रूर जान गई थी कि ये घर जहाँ वो पैदा हुई, खेली कूदी परवान चढ़ी, इसका नहीं है। इसके माँ बाप बहन भाई सब इसके लिए अजनबी हो गए हैं, और अगर गज़नी के साथ आएगी तो इसे अहमियत मिलेगी, वरना नहीं। अम्मी ने सारी ज़िंदगी में इससे इतनी बातें नहीं की थी जितने लेक्चर इन 7 दिनों में दे डाले थे, और अबू भी ऑफिस से आते ही पहला सवाल यही करते, गज़नी आए थे?
جس سے وہ چور سی بن جاتی اور سوچتی آئندہ وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ بہرحال اس وقت غزنی آ تو گئے تھے، لیکن خاصے اکھڑے ہوئے اور خود کو بہت عجلت میں بھی ظاہر کر رہے تھے۔ امی نے بہت اصرار کیا کہ کھانا کھا کر جائیں، لیکن وہ نہیں رکے اور اسے چلنے کو کہا تو وہ بھی فوراً چل پڑی۔ کیسی ہو؟ غزنی نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ غصے سے بولی، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، تب اسے بے چینی ہونے لگی۔ بمشکل خود پر جبر کیے بیٹھی رہی اور جب گھر میں داخل ہوئی تو جیسے ہی بھابھی نے پیار سے گلے لگایا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے کیا ہوا؟ بھابھی پریشان ہو گئی اور غزنی کو دیکھا تو وہ بوکھلا گئے۔ تم نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، میں کیا کہوں گا؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اسے کھینچ کر بھابھی سے الگ لے جائیں۔ پھر یہ کیوں رو رہی ہے؟ مجھے کیا پتہ، اسی سے پوچھے، راستے میں تو بہت کھلکھلا رہی تھی، شاید آپ کو دیکھ کر، میرا مطلب ہے آپ کی محبت میں۔ کیوں نینی؟ بھابھی نے اسے خود سے الگ کیا تو وہ چاہنے کے باوجود غزنی کے خلاف نہیں بول سکی اور بڑی سہولت سے بولی، مجھے آپ بہت یاد آ رہی تھی اور ہدایت اللہ عنایت اللہ کہاں ہیں وہ دونوں؟ یا اللہ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ پگلی کوئی بہت دور تو نہیں ہے تمہارا میکا؟ چلی آتی ہیں، غزنی تو روزانہ تمہارے پاس جاتے ہی تھے، ان سے کہلوا دیتی تو میں وہاں آ کر تم سے مل لیتی۔ بھابھی نے اسے دوبارہ گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ ان کے پیچھے کھڑے غزنی کو گھورنے لگی۔ تھینک یو۔ غزنی اشارے سے اسے سلام کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آؤ اندر چلو، دادی صبح شام تمہارا پوچھتی ہیں، پہلے انہیں سلام کر لو، بھابھی نے کہا تو وہ ان کے ساتھ دادی کے کمرے میں آ گئی اور سلام کرتی ہوئی جو کر ان کے سینے سے لگی، پھر پاس بیٹھ کر بولی، بس دادی اب میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ بہت خاموشی ہو گئی تھی تمہارے جانے سے، دادی نے کہا تو بھابھی تاکید کرتے ہوئے بولی، ہاں بچے کرکٹ کھیلنا بھول گئے، چاچی آئیں گی تب کھیلیں گے۔ اچھا کہاں ہیں دونوں؟ وہ فوراً کھڑی ہو گئی، لیکن پھر امی کی نصیحتیں یاد آنے پر دوبارہ بیٹھ گئی اور جانے کہاں کہاں کی باتیں لے بیٹھی تھی۔ پھر رات کے کھانے کے بعد وہ غزنی کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کرتے ہی شروع ہو گئی، کتنے جھوٹے ہیں آپ، روزانہ میرے پاس آتے تھے، اگر میں بھابھی کو سچ بتا دیتی کہ کس طرح مجھے وہاں چھوڑا اور پھر پلٹ کر خبر ہی نہیں لی۔ ہاں تو کیوں نہیں بتایا سچ؟ انہوں نے ٹوکا تو وہ پہلے کچھ سٹپٹائی، پھر ناک سکیڑ کر بولی، رحم آ گیا تھا آپ پر، شکریہ، مہربانی، اب ایک مہربانی اور کر دو۔ ان کی شوق و معنی خیز مسکراہٹ سے جھیم کر وہ فوراً واش روم میں جا گھسی تھی۔ پھر اگلے دن سے ہی وہ گھر کے کاموں میں بھابھی کا ہاتھ بٹانے لگی تھی، لیکن اپنی عادتیں وہ فوراً نہیں بدل سکتی تھی۔ لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کے علاوہ جہاں نیند آئی کام ادھورا چھوڑ کر سو جاتی اور بچوں کے ساتھ کھیلنے سے بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس روز بھابھی کو شام سے ہلکا ہلکا بخار تھا، اس کے باوجود وہ رات کا کھانا پکانے میں لگی رہی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ خود سے اور اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، اور انہوں نے اس سے کہا بھی نہیں، بس اپنی مرضی سے وہ کچھ دیر ان کے ساتھ لگی رہی، پھر جیسے ہی غزنی آئی وہ ان کے پیچھے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بھابھی نے معمول کی طرح سب کام نپٹائے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح ان سے اٹھا بھی نہیں گیا۔ مجبوراً انہوں نے ہدایت اللہ سے کہا کہ وہ جا کر چاچی کو اٹھائے۔ چاچی، ہدایت اللہ نے پکارنے کے ساتھ دروازے پر ہاتھ مارا تو غزنی کی آنکھ کھل گئی، فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ امی کہہ رہی ہیں چاچی کو اٹھا دیں، ہدایت اللہ نے کہا تو وہ چمبے سے بولے، خیریت امی، کیا کر رہی ہیں؟ امی کو بخار ہے، چاچی ناشتہ بنائیں گی۔ اچھا میں اٹھاتا ہوں، تم چلو، بس ابھی ناشتہ تیار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بچے کا گال تھپا کر تسلی دی، پھر پلٹ کر اسے بلانے لگے، نینی نینی، وہ اتنے پیار سے کہاں اٹھتی تھی، نینی اٹھ جاؤ فوراً، انہوں نے جھنجھوڑ کر کہا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہے؟ بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو کچھ ناشتے کا انتظام کرو، انہوں نے کہا تو ناشتہ بنانے کے خیال سے اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ ناشتہ؟ مجھے پراٹھے بنانے نہیں آتے، میں ڈبل روٹی لے آتا ہوں، تم اٹھو تو، وہ قدرے غصے سے کہہ کر باہر نکل گئے تو اس نے جلدی جلدی منہ ہاتھ دھویا، پھر کچن میں آ کر چائے کا پانی رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد غزنی ڈبل روٹی اور انڈے لے کر آ گئے۔ پہلے ناشتہ دادی اور بھابھی کو پہنچاؤ، میں جب تک شاور لے لوں۔ غزنی ڈبل روٹی انڈے اس کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اس نے دوسرے چولہے پر توا رکھ کر سلائس گرم کیے، پھر فرائی پین کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا، اسی توے پر گھی الٹ کر انڈا ڈالتے ہی اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ یا اللہ کیا کروں، یہ تو بہت شور مچا رہا ہے۔ اس نے پلٹا اٹھایا لیکن انڈے کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی تو بھاگ کر کمرے میں آئی اور واش روم کا دروازہ پیٹنے لگی۔ غزنی غزنی جلدی آئیں، کیا مصیبت ہے؟ وہ گیلے بدن پر کپڑے چڑھاتے نکل آئے تو وہ کچھ کہنے کی بجائے انہیں سیدھا کچن میں لے آئی جہاں توے پر انڈا کوئلہ ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ واقعی نہیں سمجھ پائے تھے۔ انڈا؟ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ او گاڈ! غزنی نے اس کی سہمی ہوئی شکل دیکھ کر کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا اور توا اتار کر فرائی پین میں انڈے فرائی کیے، پھر چائے بھی خود ہی بنائی اور سب کو ناشتہ کرانے کے بعد اپنے کمرے میں آئے تو اسے پاس بٹھا کر کہنے لگے، اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ کچھ سیکھ لو۔ اب بتاؤ دوپہر میں کیا کرو گی؟ کچھ پکانا آتا بھی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں، دال چاول، اور اس روز میں نے بھابھی کے ساتھ آلو گوشت بھی بنایا تھا، دوپہر میں وہی پکا لوں گی، اس نے فخریہ بتا کر کہا۔ ٹھیک ہے، اور بھابھی کے لیے دلیا؟ دلیا تو مجھے نہیں آتا، بھابھی سے پوچھ کر بنا لینا، اور دیکھو بچوں کا خیال رکھنا، اسکول سے تو آج ان کی چھٹی ہو گئی ہے، انہیں شور نہیں کرنے دینا کہ بھابھی کو تنگ کریں، سمجھے؟ انہوں نے بہت دھیرج سے اسے ہدایات جاری کی۔ آپ فکر نہیں کریں، بچوں کو ابھی میں اپنے کمرے میں بلا لوں گی۔
وہ اس وقت بہت سمجھدار بن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تم پریشان مت ہونا، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ پوچھنے لگی، بھیا بھی آفس جا رہے ہیں کیا؟ وہ پہلے بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، اس کے بعد آفس جاؤ، تم بچوں کے پاس بھی چلتا ہوں۔ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر نکل گئے تو وہ بھی بھابھی کے کمرے میں آ گئی اور پھر دوپہر تک اس کے سارے کام ٹھیک ہو گئے تھے۔ کھانے میں دال چاول، بھابھی کے لیے دلیا اور سب کو کھلا پلا کر وہ دونوں بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں آئی تو حسب معمول اس پر نیند سوار ہو گئی۔ ایسا کرتے ہیں اب ہم سو جاتے ہیں، پھر شام میں بیٹ بال کھیلیں گے، اس نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں چاچی، سونا نہیں ہے، ابھی کھیلتے ہیں۔ بچوں نے فوراً اسے ہلانا شروع کر دیا۔ ابھی کیسے کھیل سکتے ہیں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم شور کریں گے تو انہیں اور تیز بخار ہو جائے گا۔ اس نے دھیرج سے ان دونوں کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ اچھا سونا نہیں ہے، بچے پتہ نہیں کیوں سونے کے نام سے گھبراتے تھے۔ ادھر کاشی اور نشی کا بھی یہی حال تھا اور ان دونوں کو تو وہ بھگا دیتی تھی، لیکن اس وقت مجبور تھی کہ کہیں دونوں بھابھی کو نہ تنگ کریں، جنہوں نے بس تھوڑا سا دلیا کھایا تھا، پھر دوا لے کر دوبارہ سو گئی تھی۔ اور اس وقت تو دادی بھی سوتی تھی، ورنہ وہ دونوں کو ان کے پاس بھیج دیتی۔ چاچی لوڈو کھیلیں، ہدایت اللہ نے اس کے آنکھیں بند ہوتے دیکھ کر فوراً اسے ہلا دیا۔ ہاں جاؤ کھیلو۔ اس نے نیند سے مجبور ہو کر انہیں کھیلنے کی اجازت دے دی اور دوسرے ہی پل غافل ہو گئی۔ بچے لوڈو لے کر اس کے پاس آئے لیکن وہ نہیں اٹھی تو دونوں لوڈو پھینک کر باہر نکل گئے تھے اور وہ خود سے تو نہیں اٹھتی تھی۔ پھر ابھی تو اسے سوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ بری طرح جھنجھوڑے جانے پر اس کے منہ سے برا بلا نکلنے کو تھا، لیکن غزنی کی تیز آواز نے اسے ایک دم ہوشیار کر دیا۔ آپ انتہائی فضول عورت ہو تم، ایک دن بچوں کو نہیں دیکھ سکتی، جب اپنے بچے ہوں گے تو ان کا کیا حال کرو گی؟ غزنی انتہائی غصے میں اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر آئے تو برآمدے میں بھابھی کی گود میں بلکتے ہدایت اللہ کو دیکھ کر وہ پریشان ہو کر بولی، کیا ہوا ہے؟ تمہاری غفلت نے اس کا یہ حال کیا ہے؟ غزنی اسے برآمدے کی طرف دھکیل کر بولے، اور وہ کتنی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار سہی۔ اس بات سے بہت خائف رہتی تھی کہ غزنی کسی کے سامنے اسے نہ ڈانٹے، گویا عزت نفس اسے بہت عزیز تھی، اور اس وقت غزنی نے اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھی۔ وہ سر جھکائے بس آنسو پینے میں لگی رہی، اور جب بھابھی کے ٹوکنے پر غزنی پیر پٹکتے ہوئے کمرے میں چلے تب وہ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے بھابھی کے قریب جا کر پوچھنے لگی، کیا ہوا ہدایت اللہ کو؟ سیڑھیوں سے گر گیا ہے، بھابھی نے بتایا تو وہ ایک دم ڈھہ گئی۔ یا اللہ، یہ اوپر کیسے چلے گئے؟ میں نے تو انہیں اپنے پاس بٹھایا تھا، بچوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے، ذرا تمہاری آنکھ لگی ہوگی اور یہ چڑھ گئے اوپر۔ پھر غزنی کے بیل بجانے پر یہ غالباً گیٹ کھولنے کو بھاگے تھے کہ اس کا پیر پھسل گیا، اوپر سے لڑکتا ہوا نیچے آیا ہے، بس اللہ نے بچا لیا۔ بھابھی نے بتاتے ہوئے ہدایت اللہ کا چہرہ سیدھا کیا تو اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ اور ماتھے پر گھومٹ دے کر اسے جھرجھری آ گئی۔ کہاں بچایا اللہ نے، اتنا تو سوچ گیا ہے۔ اس کی سادگی پر بھابھی پریشانی میں بھی بے ساختہ مسکرائیں اور بولی، اللہ نے کسی بڑی پریشانی سے بچا لیا، خدا نخواستہ ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا، اللہ نہ کرے، اس نے فوراً کہا۔ پھر خیال آنے پر پوچھنے لگی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شکر ہے بخار اتر گیا، میں اس کے لیے سوپ بنا دیتی ہوں، آپ بھی پی لیجیے گا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو بھابھی روک کر بولی، ارے نہیں تم رہنے دو، میں بنا لوں گی۔ نہیں آپ آرام کر لیں ورنہ پھر بخار ہو جائے گا، وہ کہتے ہوئے فوراً کچن میں چلی گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ سر پر پڑتی ہے تو سب آ جاتا ہے، لیکن وہ ایک تو فطرتاً لاپرواہ اور غیر ذمہ دار تھی، دوسری قسمت سے جیٹھانی اچھی ملی تھی جو وہ ابھی تک گھرداری سے دور تھی۔ غزنی کے ٹوکنے اور امی کے بہت سمجھانے کا بھی اس پر بس اتنا اثر ہوا تھا کہ کسی وقت بھابھی کا ہاتھ بٹا دیتی، لیکن اپنی ذمہ داری نہیں محسوس کرتی تھی، اور آج وہ ایک دم سے بہت ذمہ دار ہو گئی تھی۔ رات تک کے سارے کام بالکل بھابھی کی طرح نپٹائے، کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی، نہ اسے مدد کے لیے غزنی کے پاس بھاگنا پڑا تھا۔ بہت آرام سے آخر میں سب لائٹس آف کرتی اپنے کمرے میں آئی، اور نہ صرف غزنی کے سونے کے بعد سوئی بلکہ صبح ان سے پہلے اٹھ بھی گئی تھی، جس پر غزنی پہلے حیران ہوئے پھر خوش، اور اپنی خوشی میں انہیں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ انہوں نے کس بری طرح اس کی فطری سادگی بے فکری کا خون کیا ہے۔ اماں کے آنے میں آپ کچھ ہی دن تھے اور اس سے پہلے عید کا شور تھا۔ وہ غزنی کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تو خانہ داری سے متعلق کتنی کتابیں خرید لائی تھی، جس سے اس نے عید کے دن خوب استفادہ کیا۔ بریانی، قورمہ کڑھائی بنانے کی کوشش کی، سب نے بہت حوصلہ افزائی کی، اور اپنی تعریف پر اس نے مسکرا کر غزنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ہی جملہ کہا، یہ میرا نہیں ان کا کمال ہے، بھئی آج تو تم نے کمال کر دیا۔ رات میں غزنی اسے سراہتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہیں ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا، ذمہ دار، سوبر اور ایکٹیو، یقین کرو آج میں بہت خوش ہوں۔ اچھا جناب اب سو جائیے ورنہ صبح آنکھ نہیں کھلے گی، اس نے کہا تو غزنی لاپرواہی سے بولے، نو پرابلم، ابھی 3 دن چھٹی ہے۔ آپ کی چھٹی ہے، ناشتہ کھانے کی تو چھٹی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ پھر دن گزر گئے، اماں آئیں تو وہ بھی اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی رہیں، کیونکہ ان کے آتے ہی عزیز رشتہ دار مبارکباد کے لیے آنے لگے تھے، اور اس نے جس خوبی سے مہمانوں کی خاطر تواضع کی وہ واقعی اماں کے لیے حیران کن تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے چائے پر کہلوایا تھا کہ مہمانوں سے کہو اپنے گھر جا کر پئیں۔
اور جب وہ امی کے گھر جاتی تو انہیں بھی آرام سے بٹھا دیتی۔ کاشی اور نشی انتظار کرتے رہ جاتے کہ پتیلی جلے یا کوئی برتن ٹوٹے تاکہ وہ اس کا مذاق اڑا سکیں، اور وہ کیا مذاق کا نشانہ بنتی۔ اس نے تو مذاق کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جیسے خط کاٹ میں اپنی عمر سے بڑی نظر آتی تھی، اس طرح اپنی عمر سے زیادہ سمجھداری اور ذمہ داری کا ثبوت دینے لگی تھی۔ گھر میں اس نے بھابھی کو بھی مات دے دی تھی۔ پہلے جس طرح انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا، اب وہ ان سے زیادہ انہیں آرام پہنچا رہی تھی، یہاں تک کہ ابھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتی اور یہ کھڑی ہو جاتی۔ تم مجھے بیکار کر دو گی، دیکھو ہر وقت بیٹھے رہنے سے میں کتنی موٹی ہو رہی ہوں۔ تمہارے بھیا بھی ٹوک رہے تھے۔ بھابھی نے اس کے ہاتھ سے آٹے کا تسلا لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کوئی نہیں، بھیا کو کچھ زیادہ نظر آنے لگا ہے شاید۔ آپ جائیے باہر، میں کر لوں گی، اس نے کہا تو بھابھی زچ ہو کر بولی، آخر تم مجھے کیوں نہیں کرنے دیتی؟ بہت کر لیا آپ نے، اب میری باری ہے۔ کوئی باری نہیں، مل جل کر کریں گے، چلو ہٹو۔ بھابھی کو مجبوراً ڈانٹنا پڑا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک رہتی ہے؟ دادی جانے کس خیال کے تحت پوچھ رہی تھی۔ جی دادی کیوں؟ اس نے جھک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ آواز نہیں آتی تمہاری، بچوں کے ساتھ کھیلتی بھی نہیں ہوں، کسی نے منع کیا ہے کیا؟ ارے نہیں دادی، کون منع کرے گا؟ وہ قصدن ہنسی تھی۔ پھر بس اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اس لیے بچوں کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا ہے، اس نے اپنے تئیں بہت بردباری سے کہا۔ لیکن دادی ہنسنے لگی تھی۔ یوں ہی کتنا وقت گزر گیا، اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور وہ 2 بچوں کی ماں بن کر پہلے سے زیادہ ذمہ دار اور مصروف ہو گئی تھی۔ حالانکہ ابھی بھی اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، صرف 22 سال، اور اس کے چہرے پر بھی اتنے ہی ماہ و سال رقم تھے، یعنی ذمہ داریوں نے بھی اس کے چہرے کی معصومیت پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ کبھی کبھی وہ خود پر حیران ہوتی کہ اتنی جلدی وہ کیسے بدل گئی، جبکہ غزنی اب کبھی کبھی شوقی ہونے لگے تھے۔ کیا کرتی رہتی ہو ہر وقت، کبھی میرے پاس بھی بیٹھ جایا کرو۔ وہ ذرا دیر کو بیٹھتی، پھر دادی کی دوا کا وقت ہو گیا ہے کہتی ہوئی اٹھ کر بھاگ جاتی، تو غزنی اس کے پیچھے دیکھتے رہ جاتے، اور رات میں بھی وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو جاتے تھے۔ ان دنوں گھر میں خالد کی شادی کا سلسلہ شروع ہوا تو مزید کام بڑھ گئے تھے۔ پھر شاپنگ کے لیے بھی جانا تھا، اور اماں بچوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ بھابھی کے ہدایت اللہ عنایت اللہ تو خیر اب سمجھدار ہو گئے تھے، لیکن اس کے دونوں بچوں اویس اور گڑیا ابھی چھوٹے تھے، اور وہ گھر میں موجود ہوتی تب تو دونوں آرام سے اماں کے پاس بیٹھے رہتے، لیکن جہاں وہ نظروں سے اوجھل ہوتی رونا شروع کر دیتے، اور دونوں کو ساتھ لے کر وہ بازار نہیں جا سکتی تھی۔ اس وقت بھابھی اس سلسلے میں پریشان ہو رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ ارے بھابھی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ابھی غزنی کے ساتھ امی کے ہاں چلی جاتی ہوں، آپ جب فارغ ہو جائیں تو وہیں آ جائیے گا، پھر وہاں سے ہم مارکیٹ چلیں گے۔ اس نے فوراً حل نکالا، اور بچوں کو نشی سنبھال لے گی، اس لیے تو میں وہاں جا رہی ہوں، نشی کے پاس یہ آرام سے رہتے ہیں اور ہم بھی آرام سے شاپنگ کریں گے۔ یہ ٹھیک ہے، میں پھر جلدی سے دوپہر کا کھانا بنا لیتی ہوں اور 11 بجے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ بھابھی نے جلدی جلدی ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، تو اس نے پہلے اماں کو اپنے جانے کا بتایا، پھر اپنے کمرے میں آ کر گڑیا کا بیگ تیار کرتے ہوئے غزنی کو اپنا پروگرام بتانے لگی۔ تم صرف بچوں کی شاپنگ کرنا۔ غزنی نے اس کا پروگرام سن کر کہا، کیا مطلب؟ وہ بیگ بند کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ مطلب تمہاری شاپنگ ہم بعد میں کریں گے۔ وہ غالباً یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ جائے، اور وہ سمجھ کر بھی انجان سی بن گئی، بعد میں کہاں وقت ملے گا، آج جب جا ہی رہی ہوں تو۔ نہیں، لو یہ بچوں کے لیے۔ انہوں نے ٹوک کر پیسے اس کی طرف بڑھائے تو اس نے خاموشی سے رکھ دیے، پھر ایک کندھے پر بیگ لٹکا کر گڑیا کو اٹھاتے ہوئے بولی، چلے میں تیار ہوں۔ کیا تیار ہو؟ اس حلیے میں تم بازار جاؤ گی؟ وہ اس کے ملگجے کپڑوں اور بکھرے بالوں کو دیکھ کر ناگواری سے بولے، نہیں، میں نے اپنے کپڑے بھی بیگ میں رکھ لیے، اگر آپ کو دیر نہیں ہو رہی تو میں ابھی چینج کر لیتی ہوں۔ اس نے کندھے سے بیگ اتارتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بولے، نہیں، اب وہیں کرنا، چلو۔ وہ اویس کو اٹھا کر آگے چل پڑے، پھر جب اسے امی کے گھر کے سامنے اتارا تو پوچھنے لگے، تم بھابھی کے ساتھ گھر چلی جاؤ گی یا یہیں رکو گی؟ جیسا آپ کہیں، یہیں رک جانا، شام میں یہیں آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تو وہ اچھی بات کہہ کر اندر آ گئی۔ السلام علیکم، کیا کر رہی ہیں؟ اس نے کچن میں جھانک کر امی کو سلام کرنے کے ساتھ پوچھا۔ ناشتے کے برتن تھے، دھل گئے۔ امی نے نل بند کیا، پھر آ کر اسے گلے لگاتے ہوئے بولیں، آج تمہیں فرصت مل گئی؟ نہیں، وہ ہنسی، لیکن فوراً بتایا بھی نہیں کہ وہ کس پروگرام کے تحت آئی ہیں۔ آؤ بیٹا اندر چلو۔ امی نے اس کی گود سے گڑیا کو لے لیا تو اویس کا ہاتھ تھام کر ان کے پیچھے اندر آ کر بولی، سب چلے گئے؟ ہاں بھی گئے ہیں، تمہارے ابو اور کاشی نشی تو بہت جلدی جاتے ہیں، تمہیں غزنی چھوڑ کر گئے ہیں؟ امی نے بتا کر پوچھا، جی جلدی میں تھے، شام میں آنے کو کہا ہے۔ اس نے بیگ کھولتے ہوئے کہا، پھر اپنے کپڑے نکال کر بولی، میں استری کر لوں، بہت لاپرواہ ہو گئی ہو تم اپنے آپ سے۔ امی نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، کیا کروں، بچوں نے اپنا ہوش بلا دیا ہے، 2 میں یہ حال ہے، اگر جو بس آگے کچھ مت کہیے گا، بچے 2 ہی اچھے۔ وہ نشی کے کمرے میں آ کر اپنا سوٹ استری کرنے کھڑی ہوئی تو اسے اچانک وہ دن یاد آنے لگا جب وہ یہاں نشی اور کاشی کے ساتھ کھیلتی تھی، اور جب اسے نیند آنے لگتی تو ان دونوں کو باہر نکال کر سو جاتی۔ وہی بیڈ تھا اور وہی اس کا تکیہ، اس کا دل چاہا وہ ابھی بھی اسی بے فکری سے سو جائے، لیکن پھر فوراً اس نے سر جھٹکا اور استری سے فارغ ہو کر
امی کے منع کرنے کے باوجود دوپہر کا کھانا بنایا، اس کے بعد نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ بھابھی نے 11 بجے آنے کو کہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ سب کو دوپہر کا کھانا کھلا کر ہی آئیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ تب تک نشی بھی اسکول سے آ گئی تھی، اس لیے وہ بچوں کی طرف سے بے فکر ہو کر بھابھی کے ساتھ نکلی تھی، اور زیادہ وقت خالد کی بری کی جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کی خریداری میں لگ گیا۔ اس کی دلہن کے لیے بیوٹی باکس اور خاص طور سے میچنگ سینڈلز کے لیے بہت خوار ہونا پڑا تھا۔ اس کے بعد بھابھی نے اپنی اور اپنی بچوں کی شاپنگ کی تو وہ بھی اویس اور گڑیا کے لیے سوٹ اور شوز لے کر فارغ ہو گئی۔ چلیں بھابھی، کیا مطلب تم اپنے لیے کچھ نہیں لوگی؟ بھابھی نے ٹوکا تو وہ ہنس کر بولی، نہیں، میری شاپنگ میرے میاں صاحب کریں گے۔ غزنی نے کہا ہے یا تم مجھے ٹال رہی ہو؟ بھابھی نے جانے کس خیال کے تحت پوچھا۔ ارے میں ٹالوں گی کیوں آپ کو؟ صبح انہوں نے مجھ سے ہی کہا تھا کہ میں صرف بچوں کی شاپنگ کروں، میری وہ بعد میں کریں گے، اس نے کہا تو بھابھی خاموش ہو رہی۔ پھر گھر آتے آتے مغرب کی اذانیں ہونے لگی تھیں۔ گڑیا اب تک نشی کے پاس آرام سے تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا تو نشی چلا کر بولی، ہائے سارا وقت تو کھیلتی رہی ہے، تمہیں دیکھتے ہی نخرے شروع ہو گئے، ابھی اپنے پاس رکھو اسے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ شاپر ایک طرف ڈال کر بیڈ پر ڈہ گئی۔ پیدل آ رہی ہو کیا؟ ہاں، طارق روڈ سے پیدل آئیں گے، وہ گڑیا کو کھینچ کر اپنے سینے پر لٹاتے ہوئے بولی تو ایک دم اویس کا خیال آیا۔ اویس کہاں ہے؟ کاشی کے ساتھ باہر گیا ہے۔ اللہ نینی تمہارا اویس کتنا بدتمیز ہے، نشی نے اویس کا بتا کر کہا تو وہ فوراً بولی، کوئی نہیں، کیوں نہیں، ایک تو میری ساری اینک الٹ دی، پھر امی سے شکایت بھی کر رہا تھا، اور جب میں نے ڈانٹا تو چڑھا کر بولا نشی پیشی۔ نشی نے بتایا تو وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی، جس پر نشی مزید تپ گئی۔ تم ہنس رہی ہو؟ یعنی اس کی بدتمیزی پر؟ وہ ہاتھ سے نانا کا اشارہ کرنے لگی کیونکہ اس کی ہنسی روک ہی نہیں رہی تھی۔ پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نشی احمقوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ کتنی دیر بعد اس کی ہنسی میں کچھ کمی آئی تو کہنے لگی، اپنا وقت یاد کرو، مجھے نینی پھینی کہتی تھی تو تم نے اس سے سکھایا ہے؟ نشی اچھل کر بولی، میں کیوں سکھاؤں گی، اور ابھی وہ اتنا بڑا بھی نہیں ہوا کہ میں اسے اپنے بچپن کے واقعات سناؤں۔ وہ کہہ کر پھر ہنسنے لگی تو نشی خجل سی ہو کر بھاگ گئی۔ نشی پیشی اسے کہتے ہیں، جیسے کرنی ویسے بھرنی، ہے نا گڑیا؟ چلو پاپا آنے والے ہیں۔ پھر غزنی آئے تو ان کا ارادہ اسی وقت اسے شاپنگ کرانے کا تھا، لیکن وہ پہلے ہی اتنی تھک گئی تھی، دوبارہ بازار جانے کا سنتے ہی اسے چکر آنے لگے۔ صاف منع کرتے ہوئے بولی، نہ بابا، میں بیمار نہیں پڑنا چاہتی، کم از کم خالد کی شادی تک کل پر رکھیں۔ ٹھیک ہے پھر چلو گھر، غزنی نے کہا تو نشی فوراً بولی، ایسے کیسے چلو، میں کھانا لگا رہی ہوں، آپ اندر چلیں۔ کھانا؟ وہ اسے دیکھنے لگے۔ ہاں، کھانا کھا کر چلتے ہیں۔ وہ گڑیا کو ان کے پاس بٹھا کر ہاتھ دھونے چلی گئی۔ پھر ہر روز غزنی آفس سے آتے ہی اسے بازار چلنے کو کہتے اور وہ بس ابھی کرتی رہتی۔ کام ختم ہی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ شادی کا گھر تھا۔ بڑی آپا اور چھوٹی آپا بھی اپنے بچوں سمیت رہنے کو آ گئی تھیں، اور سارا وقت بیٹھی بس باتیں ہی کرتی رہتی۔ ان کی بیٹیوں کو ڈیک سننے اور اپنی تیاریوں سے فرصت نہیں تھی۔ وہ اور بھابھی گن چکر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ کچن میں مصروف تھی، ایک چولہے پر چاول اور دوسرے پر بڑی آپا کی فرمائش پر چائے چڑھائے ٹرے میں مگ رکھ رہی تھی کہ غزنی اسے ڈھونڈتے ہوئے وہیں آ گئے۔ سنو، تمہاری بس ابھی کب ہوگی؟ کیا کروں، سب ایسے ہی چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی، ابھی سب کھانا مانگنے لگیں گے، اس نے کھولتے پانی میں چائے کی پتی ڈالتے ہوئے کہا تو غزنی جھنجھلا کر بولے، اور یہ چائے؟ بڑی آپا نے کہا ہے کھانے سے پہلے اور شاید کھانے کے بعد بھی وہ چائے پئیں گی، تو ان کی اپنی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے کہیں، تم نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے، چلو چھوڑو یہ سب۔ غزنی نے اس کے ہاتھ سے صافی کا کپڑا لے کر پھینک دیا تو وہ عاجزی سے بولی، غزنی پلیز اتنے لوگوں میں تماشا نہ بنائے، میں بس ابھی فارغ ہو کر آتی ہوں۔ ہو چکی تم فارغ؟ وہ ناراضی سے کہہ کر چلے گئے تو اس نے جلدی جلدی مگوں میں چائے انڈیلی اور ٹرے لے کر آپا کے پاس سامنے رکھ دی۔ پھر واپس کچن میں آ کر چاول دم پر رکھے اور سب کو کھلانے کی ذمہ داری بھابھی کے سر ڈال کر اپنے کمرے میں آئی تو غزنی موجود نہیں تھے۔ وہ یہ سمجھی کہ گھر میں کہیں ہوں گے، جب ہی 15 منٹ میں تیار ہو گئی، لیکن غزنی نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ وہ انہیں سارے گھر میں دیکھتے ہوئے پھر اپنے مقام یعنی کچن میں جا بیٹھی تھی، اور پھر غزنی نے اسے شاپنگ کے لیے کہنا تو درکنار بات ہی نہیں کی۔ مزید ان کی پیشانی پر وہی بل نمایاں ہو گیا تھا جس سے وہ اتنی خائف ہوتی کہ خود سے انہیں مخاطب کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، البتہ بہانے بہانے سے ان کے آس پاس منڈلاتی رہتی۔ یوں مہندی، بارات، ولیمہ، سارے فنکشنز ختم ہو گئے۔ اس نے اپنے جہیز اور بری میں سے انتخاب کر کے سوٹ پہن لیے تھے، جس پر اماں بہت ناراض ہوئیں کہ اس نے نئے کپڑے کیوں نہیں بنوائے۔ کون سا ان کی اور اولادیں باقی تھیں، ایک خالد ہی تو رہ گیا تھا، اور غزنی کی بھی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی، جس پر وہ تلملائے ضرور لیکن بولے کچھ نہیں، کیونکہ اس وقت بڑی آپا اور چھوٹی آپا بھی موجود تھیں، جبکہ وہ اب نئی دلہن کے جانے کن کاموں میں ادھر ادھر چکراتی پھر رہی تھی۔ اویس اور گڑیا کا بھی خیال نہیں تھا، جو نیند سے بحال ہو رہے تھے۔ آخر غزنی دونوں بچوں کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے اور انہیں لحاف میں سلا کر خود اس کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ انہیں اس وقت اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، جسے اپنی تو اپنی اب بچوں کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی، اور ان کے پاس 2 گھڑی بیٹھنے کا بھی اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ پتہ نہیں کون سے کام تھے جو ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ اس وقت گھڑی 2 بجا رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوئی اور غزنی کو بیٹھے دیکھ کر تعجب سے بولی، آپ سوئے نہیں؟
انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ گزشتہ 4 دنوں سے اس سے بات بھی نہیں کر رہے۔ تب وہ کچھ دیر اپنی جگہ ٹھیک کرنے میں لگی رہی، پھر ان کی طرف پلٹ کر بولی، غزنی آپ اور کتنے دن ناراض رہیں گے؟ تمہیں میری ناراضی کی پرواہ ہے؟ وہ بے اختیار کہہ کر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گئے۔ کیوں نہیں، اتنے دنوں سے میں، وہ اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گئی تو غزنی کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نے کیوں خود کو مشین بنا لیا ہے؟ میں نے غزنی، آپ نے بنایا ہے مجھے مشین، اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ آپ مجھے ایسے ہی دیکھنا چاہتے تھے، ایکٹیو، ذمہ دار، سوبر۔ اس نے کہا تو غزنی قدرے سٹ پٹا کر بولے، ہاں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم مجھ سے، بچوں سے اور اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاؤ۔ میں آپ سے تو غافل نہیں ہوئی، بتائیے کیا چیز آپ کو وقت پر نہیں ملتی؟ تم، انہوں نے فوراً کہا تو وہ دکھ سے بولی، میں تو آپ کی خواہشوں کی بھیڑ چڑھ گئی۔ بہت جلدی کی آپ نے غزنی، بس چاہا کہ میں فوراً خود کو بدل ڈالوں اور میں بدل گئی۔ اب اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھابھی کی طرح میں سارے کام کرتی ہوں، سب کا خیال رکھتی ہوں، ایک صرف اپنا خیال نہیں کرتی تو کیا ہوا؟ اس سے کسی کا نقصان تو نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے؟ غزنی کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہیں اور اسے براہ راست دیکھنے سے بھی گریز کرنے لگے تو وہ صوفے سے اٹھ کر ان کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے ہوئے بولی، نظریں مت چرائیں غزنی، میری طرف دیکھیں اور بتائیں کہ آپ مجھ میں اور کیا تبدیلی چاہتے ہیں؟ بس کرو۔ وہ ٹوک کر اٹھنے لگے لیکن اس نے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ آپ مرد اتنے خود پسند کیوں ہوتے ہیں غزنی؟ چاہتے ہیں کہ ہر بات آپ کی مرضی کے مطابق ہو، حتیٰ کہ جو لڑکی آپ کی زندگی میں آتی ہے اسے بھی آپ اپنی مرضی کے سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بھی ایک جیتی جاگتی انسان ہے، اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، اور کوئی ایسا دل ہے جو آرزوؤں، امنگوں اور خواہشوں سے خالی ہو؟ نہیں نا، تو آپ نے میرے دل کی پرواہ کیوں نہیں کی، صرف اپنا کیوں سوچا؟ اور اس کے بعد بھی آپ شوقی ہونے کے ساتھ الزام بھی مجھے دے رہے ہیں کہ میں نے خود کو مشین بنا لیا ہے۔ میں مشین نہیں ہوں، میں مشین نہیں ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے نفی میں سر ہلاتی گئی۔ نینی، نینی، غزنی اس کے کندھے مضبوطی سے تھام کر بولے، تم اتنا سیریس کیوں لے رہی ہو؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں تمہیں ایکٹیو اور سوبر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن خیر چھوڑو، سارے دن کی تھکی ہوئی اب کیا بحث لے کر بیٹھ گئی ہو؟ چلو سو جاؤ۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، سمجھ گئی تھی کہ لاجواب ہو گئے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ پائی کہ آیا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے یا نہیں، اور اگر احساس ہو بھی جائے تو کیا میرے اندر کی وہ نٹ کھٹ لڑکی لوٹ آئے گی جو نہ جانے کہاں کھو گئی؟ وہ سوچتے ہوئے اپنی جگہ پر آ لیٹی اور فوراً سوتی بن گئی، حالانکہ اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کے اندر اچانک وہ کھوئی ہوئی نٹ کھٹ لڑکی مچلنے لگی تھی۔ بہت زیادہ وقت تو نہیں گزرا تھا جب وہ نشی اور کاشی کے ساتھ کھیلتی تھی، ہدایت اللہ، عنایت اللہ، اور اگر غزنی اسے اپنی مرضی کے مطابق نہ ڈھالتے تو اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی۔ اویس دن میں ایک بار تو ضرور اپنا چھوٹا سا بیٹ لے کر اس کے پاس آتا تھا، وہ اسے ڈانٹ کر بھگا دیتی اور پھر اسے بچے کو ڈانٹنے پر جہاں افسوس ہوتا وہیں دل چاہتا سب کام چھوڑ کر اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگے، لیکن وہ غزنی سے بہت خائف تھی کہ کہیں پھر نہ سب کے سامنے ڈانٹنا شروع کر دے۔ شاید اس لیے مرد شادی کے لیے کم عمر لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ اسے اپنے اشاروں پر چلا سکیں۔ بہرحال اس رات انہیں آئینہ دکھا کر خود بھی بہت بے چین رہی تھی اور فجر سے کچھ پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی، پھر بھی معمول کے مطابق اٹھتے ہی کچن میں آ گئی۔ ابھی چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پچھلے ایک ہفتے سے تو وہ گھن چکر بنی ہوئی تھی، پھر رات میں سوئی بھی نہیں تھی، اس لیے اب سر چکرانے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے ناشتہ بنا پائی اور ٹیبل پر رکھ کر اپنے کمرے میں آتے ہی بستر پر ڈھہ گئی۔ کیا ہوا؟ غزنی برش پھینک کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس ذرا چکر آ گیا تھا، آپ پلیز ذرا بچوں کو اپنے ساتھ ناشتہ کروا دیجیے گا، میں سب کچھ ٹیبل پر رکھاتی ہوں۔ اور تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ غزنی بیٹھ کے قریب آ کر پوچھنے لگے۔ ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا نینی، انہوں نے بیٹھ کر اس کا بازو ہلایا، تھک گئی ہو؟ نہیں، وہ بازو ذرا سا اوپر کھسکا کر انہیں دیکھتے ہوئے بولی، میں ابھی اٹھ جاؤں گی، میں اٹھنے کو نہیں کہہ رہا، لیٹی رہو آرام سے، میں ناشتہ یہیں لے آتا ہوں۔ وہ قدرے رعب سے کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ فوراً بولی، نہیں غزنی، میں وہیں آتی ہوں، خبردار، انہوں نے ٹوکا، ساتھ ہی انگلی سے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا تو وہ منہ پھلا کر بولی، اچھے تو نہیں لگ رہے؟ پھر کیسا لگ رہا ہوں؟ انہوں نے مصنوعی خفگی سے پوچھا۔ بہت ظالم، بہت مغرور، اور مزید اس کی سمجھ میں نہ آیا کیا کہے تو وہ بول پڑے، اور بہت چاہنے والا، وہ بھی ایک پاگل سی لڑکی کو۔ کس کو؟ وہ اچھل کر بولی، لیکن پھر فوراً جھم گئی کیونکہ ان کی آنکھوں میں چاہتوں کے سارے رنگ صرف اسی کے لیے تھے جو اس کے اندر کی نٹ کھٹ اور زندہ دل لڑکی کو پھر سے زندہ کر گئے تھے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔